This program is brought to you by University of Management and Technology, Pakistan's first AI-powered education experience. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फतवा ऑन करंट इश्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली उमैस और आप देख रहे हैं पैगाम टेलीविज़न। उम्मीद करते हैं कि आप जहां होंगे खुश होंगे, बखैर-ओ-आफियत होंगे और अपनी ज़िंदगी को बहुत ही अच्छे तरीके से गुजारते होंगे। हस्बे मामूल पीर और जुमेरात को आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं आपके शरई मसाइल का हल लेकर। आप भी इस प्रोग्राम में लाइव कॉल्स के थ्रू शरीक हो सकते हैं। करना क्या है, आपने सिंपल ये करना है, पैगाम टेलीविज़न की जानिब से दिए गए UAN नंबर पर आपने कॉल करनी है। नंबर आप नोट फरमा लीजिए 042117000000 यानी 042117000000। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब पे ज्वाइन कर सकते हैं, पैगाम टीवी लाइव सर्च कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने सवालात लिखिए। मुफ्तियान कराम से उनके जवाबात आपको मुहैया किए जाएंगे। एज वेल एज आप हमें व्हाट्सएप पे रीच कर सकते हैं। नंबर नोट फरमा लीजिए 0321565200 यानी 0321565200। आपसे एक गुजारिश ये है कि जब भी आपने हमें लाइव कॉल करनी है, आपने अपने टीवी के वॉल्यूम को बंद कर लेना है ताकि हम आपकी आवाज़ को बेहतर तरीके से सुन सकें और आपको आपका जो सवाल है उसका जवाब बेहतर तरीके से आप तक पहुंच सके। इसी के साथ आपको बताते चलें कि ये जो प्रोग्राम है UMT के ताउन से पेश किया जा रहा है, जो कि पाकिस्तान का पहला AI पावर्ड एजुकेशन एक्सपीरियंस अपने स्टूडेंट्स को फराहम कर रहे हैं। इसी के साथ नाज़रीन आपको बताते चलें हमारे स्टूडियोज़ में जो शख्सियात मौजूद हैं। पहली शख्सियत जी फ़ज़ीलतुश शेख मुफ्ती डॉक्टर मोहम्मद अजमल भट्टी साहब। वेरी वेलकम टू द शो भट्टी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत आपकी बेटी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा लगा आपको दोबारा से देखकर। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाजत में रखे। और उनके साथ मौजूद हैं जी फ़ज़ीलतुश शेख मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब। मुफ्ती साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। बारकल्लाह फ़ीकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेख कैसे मजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन किराम, आज का प्रोग्राम आपको पता है हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट, जो कि हमेशा से ये फॉर्मेट रहा है कि हम डिस्कस करते हैं जो करंट इश्यूज़, करंट हेडलाइंस, करंट मामला चल रहे होते हैं। ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पे भी उन पर बात की जा रही होती है। आज जो हमारे पास जो पहली ख़बर है वो हिरासानी के ऊपर है मुफ्ती अजमल भट्टी साहब। शेख, रिपोर्ट के मुताबिक फैसलाबाद में देवर के हिरासा करने की शिकायत पर खावंद और ससुरालियों ने खातून को ही तशद्दुद का निशाना बना के उससे बच्चे भी छीन लिए और बाद में खातून ने जब शिकायत दर्ज करवाई, वेमेन पुलिस इनक्लेव है वहाँ पर जब मुकदमा दर्ज करके मुतासरा खातून को के शोहर को गिरफ़्तार कर लिया गया और बच्चे भी बाजियाब करवा लिए गए। अच्छा, डिटेल थोड़ी सी ये है कि होता ये है कि क्योंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे थे, जो खातून है उसने अपने हस्बैंड ने उनको शिकायत की कि मेरे जो देवर हैं वो मुझे हिरासानी का शिकार कर रहे हैं, मुझे हिरासा कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। उस पर उसकी सुनी जाती, उसके साथ कुछ देखा जाता कि क्या ये मामला हकीकत में पेश आया है, उल्टा उसे ही तशद्दुद का निशाना बनाया घर वालों ने मिल के और उसको घर से निकाल दिया और बच्चे भी अपने पास रख लिए, बच्चे भी नहीं दिए। इस पर मुफ्ती साहब मैं चाहूँगा कि फरमाइएगा, जो हमें रहनुमाई दरकार है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहने की हदूद क्या है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये डिफ़ाइन कीजिएगा और शरीयत की रोशनी में ऐसा क्या किया जाए कि इस तरह के वाक़यात कम से कम हो सके, क्योंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम इस वक्त हमारे पूरे पाकिस्तान में यू कैन से 90% तो अभी तक मौजूद है। इसके बारे में रहनुमाई फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। जॉइंट सिस्टम जो है, जॉइंट फैमिली सिस्टम, ये एक बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत हो सकता है बशर्ते कि शर्म हया मौजूद हो, ईमान मौजूद हो। तो फिर ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है जिसमें घर के पूरे अफराद, पूरी फैमिली मिलजुल कर रहती है, मोहब्बत के साथ रहती है, प्यार के साथ रहती है, एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होती है और काम बांटे जाते हैं, दुख आसान हो जाते हैं, झीलने आसान हो जाते हैं जी। लेकिन अगर यहाँ पर ईमान ना हो, शर्म हया बाकी ना हो, तो फिर इस तरह के वाक़यात होते हैं जिस तरह के अभी आपने सुनाया है। मैं कहता हूँ कि ये फैमिली सिस्टम एक नेमत है बशर्ते कि शर्म हया हो और ईमान मौजूद हो। और अगर ना हो मुफ्ती साहब? मैं आपको एक मिसाल देकर फिर आगे चलते हैं। जी। एक फैमिली को जानता हूँ जहाँ पर 6 भाई इकट्ठे रह रहे हैं या 5 भाई इकट्ठे रह रहे हैं, एक ही बाउंड्री के अंदर, एक ही घर के अंदर। ठीक है। एक कमरा, 2 कमरे घर है। हाँ, और बड़ी हवेली है। अच्छा। दादाजी जिंदा है, दादी जिंदा है, माशाल्लाह। तो घर जन्नत का समान है। सुभान अल्लाह, सुभान। और फैमिली को बहुत ज़्यादा रिच नहीं है,
نارمل سی غریب سی فیملی. اچھا اچھا. اور وہ خاتون جو گھروں میں ہمارے کام کرتی ہے وہ بتاتی ہے کہ جب سے ہم اس گھر میں آئے ہیں ہماری ساس نے بہترین سبق دیا پہلے دن جی. کہ بیٹی لڑائی ہو جائے جھگڑا ہو جائے آپس میں بیٹھ کے حل کر لو, اور شام کو جب مرد حضرات گھر میں واپس آئیں تو کسی کے کان میں گھر کی چپکلش نہیں پڑنی چاہیے. ماشاءاللہ. اور اس نسخے پر عمل کرتے ہوئے اتنی محبت ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ میں آج آپ کے گھر میں ہوں, رات گئے تک کام کر رہی ہوں تو مجھے گھر والوں کی فکر نہیں ہے. میرے بچوں کے لیے کھانا میری دیورانی بنا دے گی, جٹھانی بنا دے گی, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. میں 10 دن بھی اپنے میکے میں جا کر رہا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں, میرے بچوں کو کپڑے مل جائیں گے, کھانا ٹائم پر مل جائے گا, عزت و احترام کے ساتھ. بے شک ایسے ہی. لیکن اگر شرم و حیا ہی نہ رہے, ہاں ایمان ہی نہ ہو, تو پھر گڑبڑ ہو جاتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے تعلیمات دی, ایاکم والدخول علی النساء, خبردار تنہا عورتوں کے پاس مت جاؤ. تو آپ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول افرائیت الحمو, اللہ کے نبی دیور کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ کیا دیور بھی اپنی اکیلی بھابی اگر گھر پہ ہو تو اس کے پاس نہ جائے؟ جی جی. آپ نے فرمایا الحمو الموت, ہمو تو موت ہے. اس کے 2 معنی علماء کرام نے بیان کی. جی فرمائیے شیخ. ایک معنی یہ ہے کہ یہ تو موت کی طرح ساتھ ساتھ ہی رہتا ہے, اس سے بچنا ممکن ہی نہیں ہے, جس حد تک بچ سکتے ہو بچ جاؤ. اچھا ایک یہ معنی ہے اس کا. ایک یہ معنی. اچھا. اور ایک یہ معنی کہ یہ موت کی طرح خطرناک ہے, اس سے بچو, کیونکہ عام لوگ تو اس کو کہیں گے یہ تو گھر کا فرد ہے, ہاں جی بالکل جس طرح کہ اس کیس میں ہوا ہے, بالکل ایسی. اور وہ بدماش بن جائے, وہ بے ایمان ہو جائے, وہ ایمان سے عاری ہو جائے, وہ شرم و حیا سے فارغ ہو جائے, تو پھر اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں. اور اسلام نے اسی لیے کہا لا یخلون رجل بامرأة, خبردار کوئی مرد عورت کے ساتھ جو اس کی محرم نہیں ہے اس کے ساتھ تنہا نہ بیٹھے. ہاں بالکل. جب بھی 2 مرد اور عورت تنہائی میں بیٹھیں گے الا کان ثالثہما الشیطان, تیسرا ان کے ساتھ شیطان ہوگا جو ان کو ورگلائے گا, جو ان کے دماغوں میں غلط باتیں ڈالے گا. تو اس چیز سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے کہ یہ قوانین دیے ہیں کہ خواتین مردوں کے ساتھ مکس نہ ہوں, بالکل ٹھیک. تنہائی میں نہ بیٹھیں. تو جوائنٹ فیملی سسٹم میں شرم و حیا اگر باقی ہو تو پھر یہ تنہائی والے مواقع نہیں ہوتے, بالکل. پھر یہ ایمان سے عاری واقعات نہیں ہوتے. لیکن اگر ایمان بھی نہ ہو جو ان چیزوں سے روکے گا, اللہ, شرم و حیا بھی باقی نہ ہو جو ان چیزوں سے بچائے گی, تو پھر فیملی سسٹم نقصان دہ ہے, اس سے بچنا ہی بہتر ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اب مفتی صاحب اس میں کچھ علماء کرام کی رائے ہے کہ کچھ, میں بہت زیادہ نہیں, کچھ خاص ہیں وہ ڈیفینڈ کرتے ہیں اس کو, کہ وہ اس کو انکریج کرتے ہیں آپ کو کہ آپ فیملی سسٹم سے نکل کر جوائنٹ فیملی سسٹم سے اکیلے رہیں. وہ جو ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں نا وہ اسی لیے کرتے ہیں اس طرح کی باتوں کی وجہ, اس وجہ سے. ٹھیک ہے. بچے خراب ہو رہے ہیں, جوان خراب ہو رہے ہیں. جب دیور کی آنکھوں میں حیا ہی نہ رہے جس پر بھائی نے اعتماد کیا. اب اس کیس میں کیا ہے, اس کیس میں اس عورت پر ظلم در ظلم ہو, ظلم در ظلم, بالکل ایسے. اس کے خامد کی غیرت بھی آؤٹ ہے. اگر وہ خامد غیرت مند ہوتا تو اس کے تو تن بدن میں آگ لگ جانی چاہیے تھی کہ میرا چھوٹا بھائی میری بیوی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے, اس کو ہراساں کرے, اس کو پریشان کرے, یہ کیسے ہو سکتا ہے. اگر ایماندار ہوتا شخص تو وہ بڑھتا, اس کی غیرت کو کرنٹ لگتا. لیکن لگتا ہے کہ وہ خامد بھی بے ایمان ہی ہے اور فیملی بھی بے ایمان ہے, اور مکس ہے ان کے سب. شرم و حیا سے وہ بھی آ رہی ہے. اگر فیملی کے اندر غیرت باقی ہوتی تو وہ دیور کو مار مار کے تھپڑ الو بنا دیتے کہ تو کیا کر رہا حرکتیں, ہماری فیملی میں رہتے ہو یہ حرکتیں کر رہے ہو. لیکن وہ فیملی جس نے اس کو سپورٹ کیا وہ بھی بے ایمان اور آج شرم و حیا سے آری لگتی ہے. عورت پر ڈبل ظلم ہوا ہے, خامد نے اعتماد نہیں کیا, فیملی نے اعتماد نہیں کیا, اس کو مارا پیٹا گیا, اس کے بچے چھین لیے گئے. یہ ظلم کی لمبی داستان ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ایسی قوم کو توبہ کرنی چاہیے, توبہ کرنی چاہیے اور اپنے کردار کو بہتر بنانا چاہیے. اور اگر وہ کردار کو بہتر نہیں بناتے تو اس عورت کو ان کے ساتھ رہنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے, اس کو فوراً الگ ہو جانا چاہیے. اچھا مفتی صاحب ایک بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے کہ اب شوہر جو ہے, شریعت شوہر کے اوپر کچھ ایسی پابندیاں یا کوئی ایسی ذمہ داریاں عائد کرتی ہے کہ وہ اپنی بیوی, کیونکہ سسرالی نظام ہے, جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی وقت کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے جس میں پس جاتی ہے جو بہو ہوتی ہے, بچی ہوتی ہے جو دور سے گھر سے آتی ہے, اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے
ایک شوہر کے لیے اسلام نے کیا اس کو تعلیمات دی ہیں کہ کن کن مواقع پہ اس کو ڈیفینڈ کرے گی اس جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہوئے؟ وہ جو 3 دفعہ کہتے ہیں نا قبول ہے قبول ہے قبول ہے، وہ کیا قبول ہے بھائی؟ ہاں بالکل، وہ قبول نکاح کے ٹائم پر جو اس نے کہا تھا مجھے قبول ہے، تو وہ اس کی ساری ذمہ داری ہے، صرف نفقہ ہی نہیں ہے ہاں بالکل، کہ پیسے کما کر لا کر اس کو دینا، اب اس اس کھانے کی کے عزت کی حفاظت کرنا بھی اس خامد کی ذمہ داری میں شامل ہے، بے شک ایسے اس عورت کی حفاظت بھی شامل ہے، اس کا نفقہ بھی شامل ہے، اس کا عزت و احترام بھی شامل ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس نے نکاح کے موقع پر قبول کہہ کر قبول کی تھی۔ پہلے والدین کی ذمہ داری، بھائیوں کی ذمہ داری تھی اس کی عزت کی حفاظت، اس کا احترام۔ اب یہ خامد نے قبول کی ہے تو اب نبھائے، ہاں بالکل، اب اس کو پورا کرنا چاہیے، اور اگر نہیں نبھاتا تو پھر یہ مرد کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ جو ہمیں ان مواقعوں کے اوپر بچوں کو پہلے بتانا چاہیے، جب آپ ایکسیپٹ کرنے والے ہیں اسے پہلے بتائیں کہ یہ قبول ہے صرف 3 الفاظ نہیں ہیں جیسا آپ فرما رہے ہیں، اصل میں یہ بتایا نہیں نا جاتا، بتایا نہیں جاتا، بتایا نہیں جاتا، بالکل ایسے بتانے کی نوبت ہی نہیں آتی، کیونکہ مولوی صاحب آتے ہیں چند لمحوں کے لیے، وہ نکاح پڑھا کر چلے جاتے ہیں، اس کے بعد آپ یہ جانے اور ان کا معاملہ جانے، معاملات جانے، زندگی لمبی ہے کیسے گزارنی ہے ان کو کچھ بھی تمیز نہیں ہے۔ اس کے تو یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو بتائیں کہ بیٹا یہ بیوی تم جو لے کے آئے ہو، اس کے تمام معاملات اب تمہاری ذمہ داری میں شامل ہیں۔ بے شک ایسے ہی ہے، ہمیں اویئرنیس جتنی ہو سکے دینی چاہیے لوگوں میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور ان معاملات سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مفتی عبدالولی خان صاحب، شیخ، ہمارے پاس جو دوسری ہیڈ لائن ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے 15 سالہ لڑکی کو اپنے شوہر کے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی۔ اس کے پیچھے جو تفصیلی فیصلہ ہے اس میں جو نکات بتائے ہیں، بیان کیے ہیں، اس کے مطابق یہ کیس جب ان کے پاس آتا ہے تو بچی کو انہوں نے چائلڈ اسپیشلسٹ جو بچے وہاں پر رکھتے ہیں، بچوں کی چائلڈ پروٹیکشن یونٹ ہے، وہاں پر بچی کو رکھا انہوں نے۔ اچھا، اس دوران بھی اس نے بیان دیا کہ میں والدین کی طرف نہیں جانا چاہتی بلکہ میں اپنے شوہر کی طرف جانا چاہتی ہوں، اور میری رضامندی سے ہوا۔ اس کے بعد جب یہ جج کے سامنے پیش ہوتی ہے یہ 15 سالہ لڑکی، تو جج نے بھی اس سے جب پوچھا، اچھے طریقے سے پوچھا، اس نے کہا کہ میں والدین کی طرف نہیں رہنا چاہ رہی، میں اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہ رہی ہوں، اور مکمل طور پر رضامندی کے ساتھ۔ آج چھوٹی سی کنٹراڈکشن وہاں پر آتی ہے، جو نکاح نامہ ہے وہاں پر اس کی عمر درج ہوتی ہے تقریباً 18 سال، لیکن جب اس کی نادرہ میں ریکارڈ چیک کیا تو 15 سال تھی۔ اب اس میں انہوں نے کچھ انسٹرکشنز تو دی ہیں اداروں کو، لیکن ان کا ایک بیانیہ بلڈ کیا انہوں نے یہ فیصلے کے اندر، بیس لائن یہ تھی کہ شریعت میں تو باطل نہیں ہے، 15 سال کی عمر میں بلوغت کے بعد نکاح کرنا باطل نہیں ہے، یہ قانونی طور پر جرم ہے، کیونکہ ہمارے قانون جو پاکستان کا قانون ہے وہ 18 سال سے کم عمر کی شادی کو بین کرتے ہیں، اس کو سپورٹ نہیں کرتے۔ اب اس سلسلے میں آپ سے جو رہنمائی درکار ہے کہ کیونکہ انہوں نے اس بچی کو رہنے کی اجازت دے دی ہے کہ آپ اپنے شوہر کے ساتھ کیری آن کریں، آپ رہ سکتے ہیں۔ اب شریعت میں کم عمری کی شادی باطل نہیں، لیکن قانونی طور پر جرم جو ہے، اس کے بارے میں شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے کہ شریعت میں تو یہ چیز موجود ہے لیکن قانونی طور پر جرم ہے، تو ہمارا کیا سٹانس ہونا چاہیے، ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے، ہمیں کس چیز کو فالو کرنا چاہیے؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے کہ اس 15 سالہ بچی کو شوہر کے ساتھ رہنے کی اجازت دی ہے، انہوں نے یہ بہت اچھا فیصلہ کیا ہے۔ 15 سال کی عمر میں لڑکا لڑکی یہ بالغ ہو ہی جاتے ہیں اور یہ شرعاً مسئول اور ذمہ دار بھی بن جاتے ہیں، یعنی یہ آخری حد ہے، اس سے پہلے بھی وہ بالغ ہو سکتے ہیں، لیکن اگر باقی نشانیاں نہ ہوں، جب ان کی عمر 15 سال ہو جائے پھر یہ لازماً بالغ ہی ہوتے ہیں، شرعی احکام سارے ان پہ لاگو ہوتے ہیں۔ تو اب شرعی مسئلہ تو یہی ہے کہ جب بالغ ہو جائے بچہ بچی تو ان کا نکاح درست ہے، یہ اس پر تو اتفاق ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور یہ قانون میں جو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ 18 سال سے پہلے یہ جو نکاح ہے یہ جرم ہے، یہ جرم ہے، تو یہ ایک سیاسی یا انتظامی مسئلہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، انتظامی مسئلہ کہہ سکتے ہیں۔ سیاسی بمانے سیاست نہیں ہے بلکہ سیاسی بھی بمانے انتظام ہے، یعنی یہ ایک انتظامی مسئلہ ہے۔ حکومت نے دیکھا ہے کہ کم عمری کی شادیوں میں بہت بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں، جب وہ لڑکی حاملہ ہو جاتی ہے، ابھی چھوٹی عمر ہوتی ہے، بچہ پیدا ہو جاتا ہے، بچہ پیدا ہونے کے بعد یا اس کی جان چلی جاتی ہے یا پھر اس کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے،
دودھ اس کے پستانوں میں نہیں ہوتا، سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں، وہ سنجیدگی جو ہے وہ اس کے اندر نہیں ہوتی، لڑکے کے اندر بھی وہ سنجیدگی نہیں ہوتی. تو ان تمام مسائل کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ایک انتظامی فیصلہ کیا کہ 18 سال کی عمر ہونی چاہیے. اگرچہ یہ بھی بعض صوبوں میں 16 سال ہے لڑکی کے لیے، لڑکے کے لیے 18 سال ہے، بعض صوبوں میں یہ 18 سال لڑکی کے لیے بھی ہے. تو بہر صورت یہ انتظامی مسئلہ ہے. تو انتظامی مسئلے کا خیال رکھنا چاہیے، اور لوگوں کو چاہیے کہ جب ان کی بچی کی عمر یا بچے کی عمر 18 سال ہو جائے، وہ ایک سنجیدگی کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے، سمجھداری کا، رشد کا، اور اس طرح ایک بچہ جو ہوتا ہے وہ کام کے بھی قابل ہو جاتا ہے، مزدوری کے بھی قابل ہو جاتا ہے. پہلے تو یہ سارے مسائل باپ کے ذمہ ہوتے ہیں، اب شادی بھی ہو جائے تو بہو کی ذمہ داری نان نفقے کی وہ بھی باپ کی ذمہ ہوگی. اس لیے 18 جو انہوں نے یہ عمر کی حد بندی کر دی ہے، انتظامی لحاظ سے بالکل صحیح ہے اور اس کی پابندی ہونی چاہیے. لیکن اگر کوئی ایسا کیس ہو جس میں 18 سال سے پہلے کوئی شادی ہو گئی ہے تو عدالت دیکھے کہ یہاں پر ضرورت کون سی ہے. لڑکی بالغ ہے، بعد میں رشتہ نہیں مل سکتا، رضامندی بھی ہے، اس کی جسمانی ساخت وغیرہ بھی قابل ہے اس کے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہ مثلا یتیم ہے، اپنے گھر میں بھی ان کا کوئی سربراہ ہے نہیں، اور مسائل پیدا ہو سکتے ہیں وہاں پر. تو یہ خاوند کے گھر آئے گی، بالغ ہے، بس ٹھیک ہے نکاح ہو جائے. تو وہ ایسے کیسوں کو دیکھے اور اس میں وہ فیصلہ انفرادی طور پر دیکھے. مصر کے اندر انہوں نے ایسا ہی کیا ہے، یہ 18 سال کی عمر طے کی ہے. ہاں جی، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ کہیں پر جب ضرورت ہوگی تو عدالت میں قاضی کے پاس کیس آیا جائے، درخواست دی جائے، اور وہ درخواست دینے کی صورت میں قاضی دیکھے گا، اور دیکھنے کے بعد پھر وہ فیصلہ کرے گا کہ یہ شادی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. یہ ہے. تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو اس کو جانے کی اجازت دی ہے یہ اچھا ہی ہے، اگرچہ وہ اپنے قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے وہ زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے جانے کی اجازت دی. بالکل صحیح کیا. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی اجمل بھٹی صاحب، شیخ واٹس ایپ پہ سوالات موصول ہوئے ہمیں، ان کی جانب بڑھیں گے. پوچھا گیا ہے کہ اگر کوئی عورت زنا کے نتیجے میں حمل سے ہو جائے تو اس کی عدت کیا ہے، اور کیا اسے عدت کہیں گے؟ عدت کیا ہے؟ عدت کی ضرورت کیا ہے؟ کیوں جی شیخ؟ بدکاری کے ذریعے اگر حاملہ ہوئی ہے تو عدت اس کی بھی وہی ہے. اگر آپ اگر شادی کرنا چاہتے ہیں، مسئلہ مجھے تھوڑا سا یہ نا مبہم لگتا ہے کہ سوال ہے کیا. اگر تو والدین اب اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں جی، تو پھر وضع حمل وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. قرآن نے سب کے لیے بتایا ہے کہ جو بچی حاملہ ہو اس کی عدت وضع حمل ہے. ٹھیک ہے. جب بچہ پیدا ہو جائے گا اس کے بعد نفاس کے دن ختم ہو جائیں گے تو آگے شادی کر دیں. مفتی صاحب اس میں تو نکاح نہیں ہوا، اللیگل ہے. ہاں، تو اس معاملے میں بھی سیم. میں نے یہی کہا نا کہ یہ قرآن نے تو اس کا فرق نہیں کیا ہے. اچھا، نکاح اور غیر نکاح کا اسلام نے فرق نہیں کیا ہے. مفتی صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی شیخ آپ فرمائیے. جیسا کہ شیخ صاحب نے فرمایا، بات یہی ہے کہ جب ایک لڑکی، کوئی خاتون وہ حاملہ ہو جائے، چاہے وہ نکاح کے ذریعے سے ہو یا پھر اللہ نہ کرے زنا کے ذریعے سے ہو، ناجائز طریقے سے ہو، اب اس حمل کو ضائع کرنا یہ جائز نہیں ہے. اچھا، یہ بھی بڑا بہت یہ اہم مسئلہ یہ ہے نا کہ اس کو ضائع کرنا جائز نہیں ہے. ایک ٹھیک ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خاتون آئی اور اس نے کہا کہ میرے اوپر حد قائم کرو، میں نے گناہ کا ارتکاب کیا ہے، زنا کا ارتکاب کیا اور میں زنا سے حاملہ ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صبر کرو یہاں تک کہ بچے کو جنم دو. اس نے بچے کو جنم دیا اور پھر اس کے بعد وہ آئی، اب میرے اوپر حد قائم کرو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے کہا کہ ابھی اس کو دودھ پلاؤ، جب یہ دودھ چھوڑ دے اور غذا روٹی کھانا شروع کر دے پھر آ جاؤ، تجھ پہ حد قائم کریں گی. تو وہ ایک دن پھر آئی، یعنی جب وہ مدت پوری ہو گئی رضاعت کی، تو بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا اور وہ کھا رہا تھا، اور اس اللہ کی بندی نے
جو اس سے گناہ کا ارتکاب ہو گیا تھا، لیکن وہ پھر اتنی پشیمان، اتنی نادم کہ بار بار آ رہی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہتے مجھ پہ حد قائم کرو، مجھ سے گناہ کا ارتکاب ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ دیکھا کہ بچہ اب غذا یعنی دودھ کے بجائے غذا کھا رہا ہے، روٹی کھا رہا ہے، تو پھر اس پر حد قائم کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ اس کو حمل کو ضائع کر دو، فلاں کر دو، ابھی اس کو ہلاک کر دو، یعنی رجم کر دو، سنسار کر دو، آپ نے یہ نہیں کہا۔ تو اس کو ایسے ہی رکھا جائے گا۔ اب یہاں پر دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ یہ جو لڑکی ہے کنواری تھی، کسی کے ساتھ اس کا معاملہ ہو گیا اور یہ اس زنا سے حاملہ ہو گئی ہے، تو اب جو ہے اہل علم یہ کہتے ہیں کہ جس شخص سے یہ حاملہ ہو گئی ہے، جس ظالم نے یہ ظلم کیا ہے، اگر ان دونوں کی رضامندی ہے، ان کے خاندان والوں کی رضامندی ہے، لڑکی کے باپ کی رضامندی ہے، تو پہلے یہ دونوں توبہ کریں، خالص توبہ، توبۃ نصوح، یعنی بالکل خالص توبہ کریں۔ اس کے بعد ان کا نکاح کیا جا سکتا ہے آپس میں، اسی دوران بھی جب وہ حاملہ ہے تو نکاح کیے جا سکتے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ان کا بھی یہ فتویٰ ہے، یہ جو احناف صاحبان ہیں ان کا بھی یہی فتویٰ ہے۔ آسانی بھی یہی ہے کہ اسی لڑکے کے ساتھ اس کا نکاح ہو سکتا ہے، اور یہ حمل کو ضائع کرنے کی پھر کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر ایسا مسئلہ نہیں ہے تو جب تک حمل یعنی پیدا نہ ہو، بچہ جنم نہ دے، اس وقت تک اس کا آگے کسی کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ اچھا، تو بچے کا پھر کیا کیا جائے؟ بچے کو نام کس کا دیا جائے گا؟ ہاں جی، جب اگر یہ دوسری صورت ہے نا کہ کوئی ظالم ظلم کر گیا ہے، اب یہ بچہ اس ماں کی طرف ہی منسوب ہوگا، ماں کے نام کی طرف، ماں کا نام دیا جائے گا، کیونکہ وہ زانی جو ہے اس کی طرف تو اس کی نسبت نہیں کی جا سکتی۔ لیکن اگر ان کا آپس میں نکاح ہو گیا ہے اور یہ کنواری تھی، یہ کنواری تھی، اب آپس میں نکاح ہو گیا ہے، یعنی یہ نکاح میں نہیں تھی کسی کی، اب ان کا حاملہ ہو گئی ہے، تو اب ان کا آپس میں جب نکاح ہو جائے گا، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں اس بچے کی نسبت اس شخص کی طرف کی جا سکتی ہے جس کے نطفے سے یہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ جو حدیث ہے نا کہ الولد للفراش وللعاہر الحجر، جو ولد ہے وہ صاحب فراش کے لیے ہے، جس کی نکاح میں عورت ہے اس کے لیے ہے، اور جو بدکار ہے اس کے لیے پتھر ہے، اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ کہتے ہیں یہ منکوحہ عورت کے متعلق یہ مسئلہ ہے، جو غیر منکوحہ ہے، جو کسی کے نکاح میں نہیں ہے، اس پر اس حدیث کے روح سے نا حکم نہیں لاگو کریں۔ اچھا جی، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، بہت تفصیل طلب معاملہ ہے، انشاءاللہ اس پہ ہم ڈسکس کریں گے۔ کالر ہیں ابھی ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا حال ہے؟ الحمدللہ، حافظ بلال صاحب میں کنگن پور سے، کیسے ہیں جی آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ پر دونوں مفتی کرام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پر میرا اس ٹاپک کے ریلیٹڈ ہی سوال ہے، تو پر دونوں علماء کرام ذرا تفصیل سے بتا دیں کہ ہمارے معاشرے میں یہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے جی۔ تو سر مسئلہ یہ ہے کہ الحمدللہ نکاح تو ہو جاتا ہے کہ ایک دفعہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام کے ساتھ ایک نکاح ہوا، تو وہ عورت اس صحابی کو پسند نہیں کرتی تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تو ہمارے معاشرے میں لڑکے سے پوچھا جاتا ہے شادی کے معاملے میں، لڑکی سے نہیں پوچھا جاتا کہ آپ کو پسند ہے ناپسند ہے، آپ کو کہیں پہ کوئی دیکھا ہوا ہے رشتہ آپ کا یہاں پر کر دیں، بلکہ اس کو کہا جاتا ہے، حکم جاری کیا جاتا ہے کہ کرو۔ لڑکیوں کے ساتھ یہ ظلم کیوں ہمارے معاشرے میں؟ نہیں، اسلام تو ایسے جبر نہیں کرتا پسند، اسلام تو ایسا جبر پسند نہیں کرتا۔ اسلام نے تو کہا تو پوچھو، البکر یستاذن، کنواری بچی سے اجازت لی جائے کہ بیٹی تمہاری یہاں شادی کرنا چاہ رہے ہیں۔ اجازت کے ورڈ مفتی صاحب ہیں؟ ہاں جی، البکر تستأذن، البکر تستاذن، ٹھیک ہے، اس کے پوچھا جائے گا، اجازت لی جائے گی کہ تمہاری شادی فلاں جگہ کرنے لگے ہیں، تم راضی ہو کہ نہیں؟ ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ اگر وہ راضی ہو تو وہ خاموش ہو جائے گی، اذنھا سماعتھا، اگر وہ شرما گئی، ہماری بچیاں عموماً شرما جاتی ہیں،
اگر وہ شرما گئی اور اس نے خاموشی اختیار کی تو اس کی خاموشی ہی اس کی رضامندی ہے، اور اگر اس کو ناپسند ہوگا تو وہ بول کر بتائے گی کہ مجھے پسند ہے، پسند نہیں ہے۔ اچھا اگر نہیں ہے، اگر پسند ہے تو خاموشی ہے، خاموشی ہے، اس کی خاموشی کو رضامندی سمجھا جائے۔ بچوں کو بھی اس کے بارے میں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پتہ ہونا چاہیے اسلام نا، نے کیا اصل ہمیں میں ایٹیکیٹ سکھائے ہیں۔ اصل میں بزرگوں کو ہی نہیں پتا تو آپ بچوں کو کون سکھائے گا؟ بالکل ایسی شیخ میں چاہوں گا فرمائیے۔ تو اسی طرح اگر کوئی بیوہ ہے یا متعلقہ ہے تو اس کے مشورے کے ساتھ اس کی شادی کی جائے گی۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے، ولی کا ہونا ضروری ہے، لیکن ولی زبردستی نہیں کہ ہم تو یہی کریں گے یہی کریں گے، یہ نہیں، ایسا نہیں، بلکہ ایسی شادی ہوئی۔ صحابیہ آئیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد نے میری شادی کر دی ہے اور مجھے اس شخص کے گھر نہیں رہنا، مجھے ناپسند ہے، تو آپ نے اس کا نکاح ختم کرا دیا، آپ نے اس کی خواہش پر نکاح ختم کر دیا، حالانکہ والد نے نکاح کیا تھا، ولی ساتھ تھا، ولی والد نے کیا، اللہ اکبر، والد ہے، ولی سب سے بڑا والد ہی ہے، بالکل ایسی، والد نے شادی کی تھی اور بچی نے ناپسند کیا نکاح، تو اللہ کے نبی نے اس نکاح کو ختم کر دیا۔ تو یہ تو اسلام تو نرمی برتتا ہے، سبحان اللہ، اسلام تو ہر حقدار کو اس کا حق دیتا ہے۔ بالکل ایسی، یہ ہماری جاہلیت ہے کہ ہم اس کو احکام کو سمجھتے نہیں ہیں تو پھر زبردستی کرتے ہیں، پھر اس کے نتائج بھی غلط نکلتے ہیں۔ غلط ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ والدین، بچے جو بھی پروگرام ہمارا دیکھتے ہیں ان کے لیے میسیج الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے مفتی صاحب نے اس کو ایلیبوریٹ کیا ہے۔ ہمارے ساتھ کالر ہیں جی، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فائزہ صاحبہ ہیں جی گجرات سے۔ بہن پوچھیے کیا پوچھنا چاہیں گے مفتی صاحب سے آپ؟ میں پوچھنا چاہ رہی ہوں میاں بیوی کے درمیان جو ناچاکی ہے اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں پلیز۔ اچھا جی ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ فائزہ صاحبہ، آپ نے کال کی۔ شیخ محترم فرمائیے گا کوئی نچاکی کا شیخ آپ وظیفہ؟ بتانا پسند کریں گے؟ نہیں، میں شیخ فرمائیے گا۔ وظیفہ بھی بتا آپ نے دیا ایک میاں دفعہ بتایا تھا نا کہ یہ اس پہ عمل ہو تو سبحان اللہ، میں نے وہ سنا ہے، دوبارہ پھر ریپیٹ کر دیتے ہیں جی سر ضرور، وائی ناٹ۔ کہ میاں بیوی کی نچاکی دور کرنے کی سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ اس زبان کو کنٹرول کر لیا جائے۔ اللہ اکبر، بہت بڑی، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا خامد غصے والا ہے، ہاں بالکل، وہ ذرا غصے کا تیز ہے، تھکا آ رہا آیا ہے اور آپ سے آتے ہی لڑنا شروع ہو گیا، کھانا تھوڑا سا لیٹ ہوا لڑائی، کپڑے تھوڑے سے لیٹ ملے لڑائی، کوئی بات کی لڑائی، تو آگے سے اگر خاتون خانہ اپنی زبان پر کنٹرول کر لے تو بہترین ہو جائے گا۔ ٹھیک، اگر 50% حصہ خامد کا ہے تو 50% بیوی کا بھی ہوتا ہے۔ بالکل ایسی، اور ایک خوبصورت سٹوری بڑی فیس بک پر چلتی ہے کہ ایک میاں بیوی 70-80 سال کٹھے رہے، کبھی ان کی لڑائی نہیں ہوئی تھی، اچھا، تو کسی خاتون نے پوچھا کہ اماں یہ تو بتاؤ کہ تم نے اتنا طویل عرصہ گزارا، لڑائی کیسے نہیں ہوئی؟ بالکل، وہ کہتی کہ میں نے دیکھا کہ میرا خامد غصے میں ہے، باہر تھکا آ رہا آیا ہے، میری کسی بات پر بھڑک اٹھا ہے، ہاں جی، تو میں چپکے سے کچن میں چلی جاتی ہوں، 5-10 منٹ میں اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، پھر میں چائے کا کپ لے کر آتی ہوں، اس کو چائے پلاتی ہوں، وہ خوش ہو جاتا ہے، اس کے بعد خوشگوار موڈ میں ساری باتیں ہوتی ہیں۔ ماشاء اللہ، اور اگر کبھی مجھے غصہ آ جائے تو میرا خامد چپکے سے گھر سے باہر نکل جاتا ہے، 10-15 منٹ 20 منٹ باہر گزار کے آتا ہے، دوستوں کے ساتھ گپ شپ کر کے، اس کا موڈ بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اتنے میں میرا غصہ بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، تو لڑائی کبھی ہونے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ سبحان اللہ، تو یہ میاں بیوی کو سمجھنے کی ضرورت ہے، آپس میں اپنے ساتھی کو سمجھیں، ہاں بالکل، اس کو غصہ کس بات پر آتا ہے، کیوں آتا ہے، کب آتا ہے، عورت کو اتنا سمجھدار ہونا چاہیے، اور جب وہ غصے میں ہو اور اس کو 2 کے جواب 4 کے ساتھ دیں گے جب ملٹی پلائی کر کے، بالکل، تو پھر جنگ لگے گی، جنگ عظیم شروع ہو جائے گی۔ بے شک ایسی، اور اگر خاتون چپ ہو جائے، زبان کو تھوڑی دیر کے لیے بند کر لے، حوصلہ کر لے، صبر کر لے، تو وہ خامد اکیلا کتنا بولے گا آخر، ہاں بالکل، کتنا بولے گا؟ کتنا بول سکتے ہیں ایسے ہی، وہ تھوڑی دیر غصہ نکالے گا، اس کے بعد کہے گا یہ تو بولتی نہیں ہے، تو جواب ہی چپ نہیں کر آ جائے رہا گا۔ یار، میں اکیلے ہی بول رہا ایک دفعہ اگر یہ حادثہ ہوا تو وہ تھوڑا سا سوچے گا، دوسری دفعہ ہوا تو وہ کہے گا یار یہ تو آگے سے جواب ہی نہیں دیتی، تیسری دفعہ اس کو شرم محسوس ہوگی کہ یار یہ تو بولتی نہیں، میں ایسے اکیلے بول رہا ہوں، بالکل تو لڑائی ختم ہو جائے گی۔ بالکل، اور اس کے بعد وظیفہ یہ ہے ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ قرآن مجید کی یہ خوبصورت دعا ہے، اس دعا کو پڑھیں کہ اللہ ہمارے خامدوں سے، ہماری بیویوں سے، ہمارے بچوں سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما اور ہمیں مومنین متقین کا امام بنا دے۔ تو یہ دعا اس مقصد کے لیے پڑھی جا سکتی ہے ٹھیک ہے، کہ خامد میں کمی ہے یا بیوی میں کمی ہے، وہ لڑاکا ہے یا اس میں کوئی شدت ہے، دونوں ہی نارمل ہو جائیں گے۔ اچھا مفتی صاحب آبزرو کیا ہے یہ، شاید میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، آپ فرمائیے گا
کہ ہمارے معاشرے میں زیادہ تر خواتین جو ہے نا ان کو کہا جاتا ہے تم صبر کرو، مردوں کو انکریج نہیں کیا جاتا کہ اپنی تھوڑی اپنی جو آپ جس طریقے سے بات کرتے ہو، آپ کا اخلاق ہے، معاملات ہے، ان کو بہتر کرو. میرے خیال میں ہمیں انہیں بھی انکریج کرنا چاہیے. تقریباً ہر معاشرے میں جہاں مردوں کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے ہاں انفلوئنس یہاں پر مردوں کا ہے. وہاں پر یہ ہوتا ہے، لیکن اسلام تو دونوں کو کہتا ہے، دونوں اس کے حقوق ہیں، اس کے بھی حقوق ہیں. ہاں بالکل ایسے. اپنے حقوق لو اور اپنے فرائض ادا کرو. ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مرد کو کہا ہے خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین مرد وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے لیے بہترین ہے. ہاں سبحان اللہ اور فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہترین. سبحان اللہ سبحان وہاں عورت کو بھی کہا ہے انما جنتکی ونارکی، خامد تمہارا تمہاری جنت بھی ہے جہنم بھی ہے. اگر تمہارا خامد خوش ہے تو تمہاری جنت ہے، اور اگر وہ ناراض ہے تو تمہاری جہنم ہے. تو خامد کو بھی کہا ہے استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کا خیال رکھنا، بالکل صحیح. عورتوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، عورتیں غصے والی ہیں ذرا برداشت کرنا. خامد کو بھی سمجھایا ہے تو عورت کو بھی کہا ہے. کو سمجھایا. تو دونوں کو حقوق بھی دیے ہیں، فرائض بھی ہیں. اگر اپنے حقوق لینے ہیں تو پہلے میں ایک بڑا خوبصورت جملہ پڑھ رہا تھا، ہاں جی شیخ. وہ کہتے ہیں کہ ہر مرد چاہتا ہے کہ اس کی بیوی حور ہو. ہاں جی. تو کہتے ہیں اگر حور چاہیے تو پہلے آپ بھی انسان بنو، کیونکہ حوریں انسانوں کو ملیں گی، شیطانوں کو نہیں. شیطانوں کو نہیں ملے گی بے شک ہے جی. اور بیوی سے کہا کہ اگر آپ چاہتی ہو کہ آپ کا خامد فرشتہ صفت ہو تو پہلے آپ بھی اپنے گھر کو جنت بنائیں، کیونکہ فرشتے جنت میں رہتے ہیں جہنم میں نہیں رہتے. تو دونوں کے لیے رہنمائی موجود ہے. بہت اچھے طریقے سے آپ نے ایکسپلین کیا ہے کچھ الفاظ میں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. ناظرین کوشش کریں اپنے گھر کی خوشیوں کو نظر نہ لگائیں اور نہ لگنے دیں. لگائیں اور لگنے دونوں میں ڈفرینس یہ ہے کہ آپ لگاتے خود اس طرح سے ہیں جیسا کہ شیخ فرما رہے تھے کہ گھریلو نچاکیاں اس وقت بڑھتی ہیں جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ ٹسل رکھتے ہیں. آپ اگر کوئی معاملہ ایک طرف سے کوئی شدت ہے تو دوسری طرف وہ کہتے ہیں میں بھی اسے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے والی نہیں. دونوں طرف سے معاملات ہوتے ہیں. کوشش کریں جتنا پولائٹلی معاملات کو حل کریں، اپنے گھر کو جنت بنائیں نہ کہ اس کو جہنم میں بدلیں. اس سے بچوں کے اوپر بھی امپیکٹ کریٹ ہوتا ہے اور آپ کی پوری فیملی متاثر ہوتی ہے. ایون تو آپ کے جو والدین ہیں وہ بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں. کوشش کیا کریں کہ اپنے گھر کو جنت بنائیں. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس پلیٹ فارم سے آپ تک پورا ایک پروگرام ڈیزائن کیا جائے جس میں صرف یہ حقوق و فرائض جو ہیں میاں بیوی کے ان کے اوپر بات کریں. انشاءاللہ یہ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. یہاں پر وقت ہے چھوٹی سی بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، لیکن آپ کو بتاتے چلیں آپ اس پروگرام میں لائیو کالز کے تھرو شریک ہو سکتے ہیں. آپ نے کرنا کیا ہے، پیغام ٹیلی ویژن کی جانب سے دیے گئے UAN نمبر پہ کال کرنی ہے. نمبر نوٹ فرما لیجیے 04211 7000000 یعنی 042111700000. اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب پہ جوائن کر سکتے ہیں، پیغام ٹی وی لائیو سرچ کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات لکھیے. مفتیان کرام سے ان کے جوابات آپ کو مہیا کیے جائیں گے. ایز ویل ایز آپ ہمیں واٹس ایپ پہ ریچ کر سکتے ہیں. آپ نمبر نوٹ فرما لیجیے 0321565200 یعنی 0321552000. آپ کی جانب سے بھیجے گئے سوالات یوٹیوب پہ ان کی جانب بڑھیں گے. مفتی اجمل بھٹی صاحب. شیخ ابو بکر ابوذر کے نام سے آئیڈیا لکھتے ہیں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی پسند کی شادی تھی؟ سبحان اللہ، یہ کیسا سوال ہے. اللہ یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کریمہ آپ کے بہترین اخلاق سے متاثر ہو کر ہی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو شادی کا پیغام بھیجا تھا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ کا مال لے کر تجارت کرنے گئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام بھی ساتھ تھا. اچھا. وہ سارے رستے آپ کا اچھا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کی خوبصورت سیرت، آپ کی باتیں سنتا رہا، دیکھتا رہا، مشاہدہ کرتا رہا. گاہکوں کے ساتھ آپ کس طرح نرمی سے، شفقت سے، محبت سے پیش آتے ہیں، اپنے ساتھیوں کے ساتھ کس طرح محبت سے پیش آتے ہیں. اس نے سفر کی ساری داستان آ کر سنائی نا ہاں جی ماشاءاللہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنوں سے، بیگانوں سے، تاجروں سے، گاہکوں سے کس طرح سے آپ محبت سے پیش آتے ہیں. تو ان اخلاق کا، خوبصورت اخلاق سے متاثر ہو کر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کی خواہش ظاہر کی.
اچھا ٹھیک ہے. تو اس طرح آپ اس ایک لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف سے پسند کی شادی ہی تھی. سبحان اللہ. لیکن یہ آج کے دور کی وہ لو میرج جو بےہودہ ہے، ہاں بالکل جو لچر پن کے ساتھ ہے، جس کے اندر ابوارگی ہے، اس کے ساتھ اس کو بالکل بھی میچ کرنا بالکل بھی نہیں. گستاخی ہوگی. بے شک. تو یہ بڑی پاکیزہ سی چیز تھی کہ آپ کے خوبصورت خصال، آپ کے خوبصورت عادات، آپ کے اخلاق کریمہ کو دیکھ کر سیدہ نے آپ کو شادی کا پیغام بھیجا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرمایا. بہت شکریہ جی. اور سیدہ خدیجہ جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ رضی عنہا، اللہ تعالیٰ. زندگی بھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی محبت کی ہے، ایسی وفا کی ہے، ایسی قربانیاں دی ہیں کہ آپ کی 9-10 بیویاں بھی رہی ہیں، ان میں سے کسی ایک کا بھی مقابلہ نہیں تھا. اللہ. بلکہ ایک موقع پر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہہ ہی دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے تذکرہ کرتے تھے، آتے جاتے، میری خدیجہ یہ تھی، میری خدیجہ نے یہ کہا، میری خدیجہ نے یہ کیا. تو علماء جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن سونکڑوں کا ہوتا نا تھوڑا سا، اللہ کے نبی وہ ایک بڑھیا تھی، اتنا عرصہ ہو گیا اس کو فوت ہوئے، تو کیا آپ ہر وقت یاد کرتے رہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا نہ عائشہ نہ، آج کے بعد یہ کلمہ میں نہیں سنوں. اللہ. میری خدیجہ وہ تھی کہ جو میرے ساتھ کھڑی تھی جب پورا عرب میرے مخالف کھڑا تھا. سارا عرب مجھے کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جھوٹا ہے، اور میری خدیجہ کہتی تھی نہیں میرا محمد سچا ہے. اللہ. سارے عرب نے بائیکاٹ کیا ہوا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محروم کرنا ہے، اور میری خدیجہ نے مال نچھاور کیا تھا. سارے لوگ مجھے دکھ دیتے تھے، اور میری خدیجہ میری خدمت کرنے پر، میری دلاسا دینے کے پر، میری تسلی کے لیے میرے ساتھ ہر وقت موجود تھی. اور تم 9 بیویاں اس وقت موجود ہو، اللہ نے مجھے تم میں سے کسی سے اولاد نہیں دی، اور میری خدیجہ سے اللہ نے مجھے اولاد بھی دی ہے. اور اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی نے یہ بات اتنی محسوس کی، اتنا غصہ کیا اس بات پر کہ 1 مہینہ تک آپ نے اس بات کو ذہن میں رکھا. اللہ. حتیٰ کہ 1 مہینے کے بعد میں نے اللہ سے رسول سے معافی مانگی. اللہ کے نبی میں اللہ سے توبہ کرتی ہوں جو میں کلمہ بول بیٹھی ہوں، آئندہ ان کی شان میں کبھی گستاخی نہیں کروں گی. تو یہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھی. شیخ ایک لفظ جو ہے زبان جسے ساتھ نہیں دیتی، اللہ اکبر، کہ ہم کس طریقے سے ہم آج کمپیریزن کریں. ہم ہاں جی اسلامی تعلیمات تو یہ ہیں، جی ہاں جی ہاں، میاں اور بیوی کا تعلق تو یہ ہے. سبحان اللہ. ہم مطلب کیا اس پہ کہا جاتا ہے؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی بیوی سے بڑا پیار تھا، بڑی محبت تھی، اور ان کی وفا کو آپ ہمیشہ یاد رکھتے تھے. ایک دن دروازے پر دستک ہوئی. اچھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹھے تھے، دروازے پر دستک ہوئی تو آپ بھاگ کر اٹھے، اللہم حاجہ، یہ تو میری سالی حالہ آ گئی، خدیجہ کی بہن آ گئی ہے. اللہ. اور ایک دن دور سے ایک اماں جی آ رہی تھی، سیاہ رنگ کی، نارمل، آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس معاشرے میں کالے رنگ کو اس وقت بھی لوگ اتنا پسند نہیں کرتے تھے. دور سے ایک اماں آ رہی ہیں تو اللہ کے نبی بھاگ کر گئے، اپنی چادر سمیٹی، بکل ماری اور بھاگ کر گئے. اماں جی السلام علیکم، کیا حال ہے، کیسے ہیں؟ اماں جی جب ہم مکہ سے آ گئے تھے تو پھر آپ کا کیسے گزر بسر ہوا؟ تو اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی، میں نے کہا اماں جی شکل و صورت تو معمولی سی لگتی ہے، تو اللہ کے نبی نے جو پروٹوکول دیا ہے نا اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اماں میری خدیجہ کے پاس آیا کرتی تھی. اللہ اکبر. میں اس اماں کی خدمت کے لیے اس لیے پہنچا ہوں کہ یہ میری خدیجہ کی سہیلیوں میں سے ایک سہیلی ہے. وَإِنَّ حُسْنَ الْعَهْدِ مِنَ الْإِيمَانِ، اور پرانے تعلقات کو نبھانا بھی ایمان کا حصہ ہے. سبحان اللہ. تو اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس وفا شعار بیوی کے ساتھ ہمیشہ اپنی محبت کا اظہار کیا ہے، ہمیشہ ان کی قربانیوں کو یاد رکھا ہے، ہمیشہ ان کے ساتھ محبت سے برتاؤ کیا ہے، ان کی سہیلیوں کی بھی خدمت کی ہے، ان کے ساتھ بھی تعاون کیا ہے، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا ہے. بہت شکریہ شیخ. میں بھی آپ سے چاہوں گا یہ جو ذکر خیر ایک ہے، میں چاہوں گا کہ اس میں ہمیں بتائیے تعلیمات مزید. ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کیا شان ہے. پہلی دفعہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے آئے نہایت پریشانی کی حالت میں، جب وہ فرشتہ آیا، جبریل آئے اور پہلی وحی آئی، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان دکھائی دے رہے تھے. گھر میں آئے اور کہا کہ مجھے کچھ ہونے والا ہے. اچھا.
تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی وہ پہلی خاتون تھی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی. اس نے کہا لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا. کیوں نہیں رسوا کرے گا؟ پھر تسلی دی، ان کی صفات حسنہ گن گن کے شمار کر کے بتائی. انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، قدرتی حوادث میں لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں، کوئی بھی حادثہ آ جائے آپ تعاون کرتے ہیں، جو کام کرنے کے قابل ہوتے ہیں ان کو کام دلواتے ہیں، جو کام کرنے کے قابل نہیں ہوتے ان کے بھی آپ نا مددگار بنتے ہیں. تو یہ تسلی دی آپ کو، اللہ کوئی رسوا نہیں کرے گا، ذلیل نہیں کرے گا. اور پھر کہا کہ میرے چچا زاد بھائی ہیں ان کے پاس چلتے ہیں، وہ بھی کچھ آپ کو بتا دیں گے. پھر ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئے. تو یہ ایسی خاتون. اور جیسا کہ شیخ صاحب نے فرمایا سہیلیوں کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق. یہ بخاری میں حدیث آئی ہے کہ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کوئی بکری بکرا ذبح کرتے تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ان سہیلیوں کو یاد رکھتے تھے، ان کے گھر بھی گوشت بھیج دو، اس سہیلی کی گھر بھی گوشت بھیج دو. کیوں؟ یہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سہیلی یہ ایسی ہے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی صفات کو دیکھ کے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انتخاب کیا. اور وہ سبحان اللہ کیسے انتخاب، ان کو اس وقت تو ان کو بالکل علم نہیں تھا کہ یہ شخصیت اللہ نے ان کو نبی بنانا ہے، اللہ نے ان کو رسول بنانا ہے. تو انہوں نے انتخاب کیا. بعد میں اللہ تعالیٰ نے وہ ان کا اظہار بھی کر دیا کہ یہ تو نبی ہیں، رسول ہے، خاتم النبیین ہے، سید البشر ہیں، اور جو ہے نا کیا شان ہے، عظیم الشان ہے. اب ایک اضافہ میں اور بھی کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اب اگر محلے میں یہ جو ہوتے ہیں نا، جیسا کہ شیخ صاحب نے فرمایا کہ یہ لو میرج اور اس طرح کی جو نافرمانیاں کی جاتی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، لڑکی لڑکا ایک میسیجز ہیں اور فون کالز ہیں وغیرہ، یہ تو حرام ہے، یہ تو فواحش میں سے ہے، کس کے تو قریب جانا بھی جائز نہیں ہے. لیکن محلے میں ایک نوجوان ہے، وہ نماز کا پابند ہے، وہ دین کا پابند ہے، اس کے اخلاق بھی اچھے ہیں، تو ایسے نوجوان کا پتہ چل بھی جاتا ہے. یہ پورے محلے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ لڑکا جو ہے اچھا ہے. وہ راستے میں جا رہا ہوتا ہے، نگاہ نیچی رکھتا ہے، عورتیں سامنے آتی ہیں تو وہ عورتوں کی طرف ٹک ٹکی باندھ کے نہیں وہ کرتا. میں چاہوں گا کہ تو ایسے اگر وہ انتخاب، کوئی لڑکی کہتی ہے کہ ابا جان اس لڑکے کے ساتھ میری شادی کر دو، اس میں کوئی حرج نہیں. یہ بھی ایک اچھا راستہ. بہت شکریہ مفتیان کرام، آپ نے تفصیل کے ساتھ اس معاملے کو بیان کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پروین صاحبہ جی چکوال سے. جی بہن جی پوچھیے. ڈاکٹر محمد مفتی اجمل بھٹی صاحب سے سوال ہے، اور جو اتقیات تو بیٹھے ہیں، شہادت کی عملی اتقیات تو عدد اٹھنی، اس کے بارے میں بتائیں ذرا. اٹھانی چاہیے یا نہیں اٹھانی چاہیے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ. پروین صاحبہ چکوال سے ہمارے ساتھ موجود تھی. نہیں وہیں آواز سے ڈفرینس ہی ہوا. جی فرمائیے. تو یہ مسئلہ ہم کئی بار بیان کر چکے ہیں، اس بار ہماری ویڈیوز بھی فیس بک پر موجود ہے کہ تشہد میں بیٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک یہ تھا کہ آپ اس انگلی کو 4 طرح سے گرا لگاتے تھے. اچھا. پہلا طریقہ یہ ہے کہ اس درمیان والی انگلی کے کنارے کو انگوٹھے کے کنارے کے ساتھ ملائیں اور اس طرح رکھیں اور یہ انگلی اوپر اٹھا لیں. اچھا اوپر اٹھا لیں. اس طرح اوپر ایک دفعہ اٹھا لی یا اس کو حرکت دیں، دونوں طرح درست ہے. اچھا دونوں طرح درست ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کانا یحرکھا یدعو بہا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حرکت دیتے تھے اور ساتھ دعائیں بھی کرتے تھے. اچھا. آپ علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ نیچے تھی اوپر اٹھائی تو حرکت ہو گئی ہے، بس ٹھیک ہے اس کو اب کھڑا رکھیں. دوسرے علماء کرام کہتے ہیں نہیں، حرکت یہ ہے کہ اوپر نیچے اس کو ہلایا جائے باقاعدہ. اچھا دونوں موجود. اور امام احمد تو کہتے ہیں کہ اس کو شدید ہلایا جائے کیونکہ یہ شیطان کے سر میں تھوڑے سے زیادہ لگتی ہے. اچھا تو اس کو پھینٹی لگاؤ، موقع ہے. تو یہ انگلی اس طرح سے لگا لیں یا اس طرح تینوں انگلیاں بند کر کے انگوٹھے کے اس کے اوپر رکھ کے اس طرح کر لیں، یہ بھی جائز ہے. ٹھیک ہے.
یا اس کی جڑ کے ساتھ انگوٹھے کو لگا لیں، شہادت کی انگلی کی جڑ کے ساتھ، اوکے ٹھیک ہے. یا ہاتھ سیدھا رکھ کے ایسے بھی کیا جا اچھا بالکل سیدھا رکھ کے بھی کیا جا سکتا 4 طریقے ہیں، اچھا چاروں میں سے جو آپ کرنا چاہیں ٹھیک ہے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ مفتی صاحب. میں چاہوں گا یوٹیوب پہ جو سوال ہے اس کو ایڈ کرتا چلوں. حور فاطمہ کے نام سے آئی ڈی ہے، لکھتی ہے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دونوں مفتی صاحبان کو بھی میرا سلام. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے کہ کیا صدقہ مسجد میں دیا جا سکتا ہے یا مسجد میں صرف چندہ ہی دیا جا سکتا ہے، خاص طور پر مسجد کو؟ صدقے کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہے فرضی صدقہ، ہاں ٹھیک ہے. جس میں آپ کی زکوٰۃ آ جاتی ہے، ہاں جی. جس میں صدقہ فطر آ جاتا ہے، جس میں کوئی کفارے آ جاتے ہیں. کوئی قسم اٹھائی ہم نے وہ بھی آ جاتی ہے. وہ بھی تو جو فرضی کفارات ہیں وہ مسجد کو نہیں دیے جا سکتے. اچھا ٹھیک ہے. البتہ نفلی صدقہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا ہے، اس کو بھی صدقہ ہی کہتے ہیں. اوکے. تو وہ صدقات میں وہ مسجد کی تعمیر و ترقی کے لیے، امام صاحب کی خدمت کے لیے، مؤذن کی خدمت کے لیے، مسجد میں کوئی کام ہونے والا وہ کرنے کے لیے، تو یہ نفلی صدقات کے ذریعے مسجد کی تعمیر و ترقی میں حصہ ڈالا جا سکتا ہے. جی مفتی عبدالولی خان صاحب شیخ فرمائیے گا. ہاں جی بالکل، جیسے کہ شیخ صاحب نے فرمایا مسئلہ یہی ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ مسجد کو نہیں لگتی. ٹھیک ہے. اسی طرح جو فرض صدقات ہیں، کفارہ ہے، قسم کا کفارہ ہے، جی جی. اسی طرح زہار کا کفارہ ہے، جو قتل خطا کا کفارہ ہے، اچھا ٹھیک ہے. یہ جو ہے نا مسجد کو نہیں لگتے. باقی جو بھی آپ کوئی بھی صدقہ اس نیکی کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. بہت البتہ کچھ علماء کرام، ہاں شیخ ضرور فرمائیے. مجھے یاد آ گیا، وائی ناٹ شیخ. کچھ علماء کرام کا اب موجودہ فتویٰ یہ ہے کہ اگر کوئی علاقہ غریب ہے، اچھا لوگ بستی غریب اور وہ مسجد تعمیر ہی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. اور کسی دوسرے امیر علاقے کے لوگوں سے مدد مانگتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس وہ زکوٰۃ ہی ہے، لے لو. اچھا ٹھیک ہے. تو وہ مسجد کی تعمیر کے لیے اس امیر بستی سے زکوٰۃ وصول کر کے اپنی غریب بستی میں مسجد تعمیر کر سکتے ہیں. اچھا لیکن انتظامی معاملات میں استعمال نہیں کر سکتے. مطلب اس کے چلانے کے لیے بھی اگر ان کے پاس استطاعت نہیں ہاں ہے. ٹھیک ہے. اوکے. یہ ایسے علاقے کی بات کر رہا ہوں جو بہت غریب ہے، بالکل بہت سے جہاں وہ مسجد بنا ہی نہیں سکتے، چلا ہی نہیں سکتے، بالکل ایسے تو وہ ہیلپ لے سکتے ہیں. اچھا جی ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ یہ اضافے کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے. ناظرین کرام انشاءاللہ یہ گفتگو جو مفتیان کرام کے ساتھ چل رہی ہے اس کا دوبارہ سے ہم آغاز کریں گے، لیکن یہاں وقت ہے چھوٹی سی بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. آپ کو بتاتے چلیں گے آپ اس پروگرام میں لائیو کالز کے تھرو شریک ہو سکتے ہیں. پیغام ٹیلی ویژن کی جانب سے دیے گئے UAN نمبر پہ رابطہ کر کے نمبر آپ نوٹ فرما لیجیے 042117000000 یعنی 042117000000. اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب پہ جوائن کر سکتے ہیں. پیغام ٹی وی لائیو سرچ کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات لکھیے. مفتیان کرام سے ان کے جوابات آپ کو لائیو انشاءاللہ مہیا کیے جائیں گے. ایز ویل ایز آپ ہمیں واٹس ایپ پہ ریچ کر سکتے ہیں. وہ بھی نمبر نوٹ فرما لیجیے 0321565200 یعنی 0321565200. آپ کی جانب سے بھیجے گئے سوالات ان کی جانب بڑھیں گے. شیخ مفتی محمد اجمل بھٹی صاحب، پوچھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے ولا تقربوا الزنا، تو جو کال پر یا سوشل میڈیا پر ناجائز کیا جاتا ہے یہ قرآن مجید کی خلاف ورزی میں آتا ہے؟ یہ تو ابھی تھوڑی دیر پہلے مفتی صاحب نے ماشاءاللہ بتایا ہے کہ یہ جو بےہودگی ہے، آوارہ پن ہے، یہ بالکل جائز نہیں ہے. ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. تو قریب جانے کا مطلب یہی ہے کہ وہ سورس جو آپ کو زنا تک لے کر جائے، ہاں جی، وہ گفتگو، وہ ٹیلی فون کال، وہ میسجنگ جو اس منزل تک پہنچائے، وہ بھی حرام ہے. ٹھیک ہے. تو یہ واقعتاً اسی طرح ہے، ان چیزوں سے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے جی شیخ فرمائیے. ہاں بالکل بجا فرمایا شیخ نے. جی مفتی اجمل بھٹی صاحب، بلکہ میں چاہوں گا مفتی عبدالولی خان صاحب، یوٹیوب کے کمنٹ سیکشن میں سوالات پوچھے گئے ہیں، ان کی جانب بڑھنا چاہوں گا. عائشہ صاحبہ لکھتی ہیں جی السلام علیکم، بدھ ویڈنسڈے کو نیلز کٹ کرنے سے منع کیا جاتا ہے، اس بارے میں کیا شرعی حکم ہے؟ شیخ بتائیں گے. بدھ والے دن بدھ کے روز ناخن کاٹنے سے منع کیا جاتا ہے. منع کیا گیا ہے، بالکل نہیں منع کیا گیا ہے. اچھا. کسی حدیث میں، صحیح ثابت حدیث میں ایسی بات آئی نہیں ہے. یہ لوگوں کے اپنے ہی نا خیالات ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ پھر ان کو نا دین کا رنگ دے دیتے ہیں. آپ سے صفائی مطلوب ہے،
تنظیف اور طہارت مطلوب ہے تو ناخن کاٹنا یہ تو سنن انبیاء میں سے ہے. تقلیم الاظفار یہ جو حدیث میں آیا ہے نا کہ 10 چیزیں ہیں وہ سنن فطرت میں سے ہیں اور یہ انبیاء کی سنتوں میں سے ہیں. قدیم انبیاء بھی یہی کام کرتے چلے آ رہے ہیں. ان میں سے ایک ہے تقلیم الاظفار کہ یہ جو ناخن ہے ان کو کاٹنا. دن کی تعین بالکل نہیں آئی ہے اور یہ مردوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ بھی ناخن کاٹیں گے, بڑے نہیں کریں گے. عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ انہوں نے بھی ناخن کاٹنے ہیں, بڑھانے نہیں ہیں. یہ جو فیشن چل پڑا ہے, بعض مرد بھی ہوتے ہیں خواتین نما, وہ بھی اپنے ناخنوں کو بڑھاتے ہیں اور اسی طرح یا بعض 2-3 انگلیوں کا وہ بڑھا لیتے ہیں اور خواتین بھی ایسے کرتی ہیں بعض. یہ بالکل جائز نہیں ہے. اور عجیب یہ ہوتا ہے کہ خاتون ہوتی ہے, باقی پردہ کیا ہوتا ہے لیکن ناخن بڑھا رہی ہے. وجہ کیا ہوتی ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا. پردے کا پتہ ہے تو حجاب کیا ہوا ہے لیکن اس مسئلے کا نہیں پتہ, اس لیے پھر وہ ناخن بڑھا رہی ہے جو ناجائز ہے. اچھا, اس کے بارے میں جو ینگسٹرز ہیں وہ دلیل مانگتے ہیں, اس کی دلیل کیا حدیث کی روشنی میں بتائیے. کس چیز کی یہ ناخن بڑے ہونے کی, بڑے ہونے کی نہیں, کاٹنے کی دلیل ہے. اچھا, کاٹنے کی دلیل میں نے بتایا. آج کل شیخ آج کل آپ کو پتہ ہے بچے وہ ہر بات میں کہتے ہیں ہمیں دلیل چاہیے, اس کے بارے میں ہم سنیں گے. ہم بتا دیتے ہیں, دلیل بتائی بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 من الفطرہ, 10 چیزیں ہیں یہ امور فطرت میں سے ہیں, فطرتی امور ہیں. اور اسی طرح دوسری بات میں سنن المرسلین کے الفاظ بھی آئے ہیں کہ یہ مرسلین قدیم انبیاء کا بھی طریقہ ہے. 5 من الفطرہ کے الفاظ بھی آئے ہیں, ان میں بھی یہ تقلیم الاظفار ہے. تقلیم کا معنی کاٹنا, اظفار کا مطلب کیا ہے, یہ جمع ہے ناخنوں کی. ناخن کاٹنا یہ انبیاء کا طریقہ ہے اور یہ فطرتی امور میں سے ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ 40 دن سے زیادہ ان کو نہ بڑھاؤ. یعنی آخری حد 40 دن ہے. اگر کسی وجہ سے آپ نہیں کاٹ سکے, کاموں میں اتنے مصروف ہے, وہ جو نیل کٹر ہے وہ نہیں آپ کے پاس, کوئی اور اس طرح مسائل ہے, 40 دن گزر گئے تو نہیں ہے. لیکن جیسے ہی پھر تو آپ کو تلاش کرنا پڑے گا, بازار جانا پڑے گا اور کاٹنا پڑے گا. ایک بات اور یہ آپ دیکھیں جو ناخن بڑھاتے ہیں وہ لوگ کھانا کیسے کھاتے ہوں گے, استنجا کیسے کرتے ہوں گے, اور اسی طرح یہ جو دوسرے امور ہے وہ کیسے سر انجام دیں گے. تو یہ نہایت غیر فطری ایک طریقہ ہے جو یہ کرتے ہیں. اللہ جانوروں کے خاص طور پر ناخن بڑے ہوتے ہیں. شیخ فرمائیے گا. ابھی ایک تو چیز یہ شیخ نے بیان کی نا, ماشاءاللہ بہت تفصیل سے بیان کر دی ہے. 40 دن تو میکسیمم لمٹ ہے, لیکن اگر اس سے پہلے آپ گھر کے کام کاج کرتے ہیں یا بیرونی کام کاج کرتے ہیں اور آپ کے ناخنوں میں میل جم جاتی ہے بالکل, تو پھر تو آپ کو 8 دن کے بعد بھی کاٹنے پڑیں گے. بالکل, پھر 40 دن کا انتظار نہیں کریں گے آپ. اگر آپ کے ناخنوں میں میل جم گئی ہے اور آپ کھانا بھی کھا رہے ہیں اور گھر کے کام کاج بھی کر رہے ہیں, مثال کے طور پر خواتین آٹا گوندنا ہے تو وہ تو ساری میل آٹے کے اندر جائے گی. کھانا پکا رہی تو وہ گندے گلید ناخنوں ہاتھوں کے ساتھ کھانا پکائے گی تو سارا اس میں جائے گا. تو پھر تو اس کو 8-10 دن کے بعد جیسے وہ تھوڑے سے بڑے ہوں تو فوراً کاٹنے چاہیے. اور پھر جو شیخ نے بات کی نا, بدھ کی کوئی تعین حدیث سے ثابت نہیں ہے. اسی طرح دن کو کاٹیں یا رات کو کاٹیں, رات کی تعین بھی کوئی نہیں ہے کہ رات کو کاٹو گے تو یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا. رات کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ شام کے بعد وقت ملا تو شام کے بعد کاٹ لیں. اور جو لوگ دانتوں سے توڑتے ہیں ناخن, ان کے بارے میں تو ایسے بچوں کو میڈیکلی کوئی چیک کر ہونا چاہیے کہ ان کو پتہ نہیں کیلشیم کی کمی ہوتی ہے جس کو وہ کھاتے رہتے ہیں. شیخ اس میں بڑے بھی آ جاتے ہیں آج کل, بڑوں کو بھی یاد, بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں تو ان کو کیلشیم کی گولیاں دیں چبانے کے لیے, یہ عادت چھوٹ جائے گی ان کو. تو یہ ایسا کرنا کوئی یو کین سے نہیں, ایسا کوئی شریعت میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ناخنوں کو کھانا چاہیے یا نہیں. جسٹ میں ایک آپ سے اور پوچھنا چاہوں گا بات کہ کیا 40 دن کا جو ایک آپ نے ٹائم پیریڈ بتایا جو کہ میکسیمم ہے, تو خواتین آج کل مفتی صاحب بالکل نارمل ہے, میں اس کو براڈلی اگر بولیں یہ نارمل سمجھا جاتا ہے. اس کے اندر 40 دن تک اگر کوئی رکھتی ہے, صفائی کا بھی خیال کو خاتون رکھتی ہے, تو کہتی ہے چلو عمل بھی میں کروں جیسا کہ حدیث میں ارشاد ہے, تو 40 دن تک وہ ایسا کر سکتی ہے.
اگر وہ صفائی کا اہتمام کر سکتی ہے ڈیلی روٹین میں بالکل، یا وہ مطلب ایسے گھر ہے جہاں کام کاج ہے ہی کوئی ہاں نہیں، بالکل ایسے ہی ٹھیک ہے، تو پھر 40 دن تک تو شریعت نے اجازت دی ہے نا اس کو، ہاں بالکل تو ٹھیک 40 دن تک تو وہ رکھ سکتی ہے، لیکن 40 دن کے بعد اس کو کرنا ہے، پڑے. ٹھیک ہے جی. یہ ایک بات مد نظر رہے، جی شیخ، وہ یہ ہے کہ یہ 40 دن تک یہ بڑھاتی ہے تو کیوں بڑھاتی ہے؟ یہ وہ فاسقات فاجرات کی مشابہت اچھا کی نیت سے پھر تو اللہ جائز نہیں ہے. المستعان. پھر تو 5 دن کے لیے بھی اگر ایسے بڑھاتی ہیں تو جائز نہیں. اور اگر یہ نیت نہیں ہے ویسی وہ کہتی ہیں کہ اپنا شوق، اپنے شوق کے لیے، جیسا کہ شیخ فرما رہے تھے کہ اپنے شوق کے لیے، اپنے خامد کے لیے خوبصورت بنانے کے لیے، پھر ٹھیک ہے. کسی بھی طریقے سے ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ مفتیان کرام، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے. مفتی اجمل بھٹی صاحب، شیخ پوچھا گیا ہے جی ایک شخص میں باپ بننے کی صلاحیت نہیں، اس نے 3 شادیاں پہلے کی ہیں، اب اس نے ایک طلاق یافتہ جس کا ایک بیٹا ہے اس کو پیغام نکاح بھیجا ہے، تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ ظلم ہے، جائز تو بات دور کی رہ گئی، ظلم ہے. اچھا، اس بیٹی، اس بہن، اس کا کیا قصور ہے جس کے ساتھ اس نے 3 نکاح کیے؟ آپ کو پتہ ہے کہ کماری بچیوں کی شادیاں پاکستانی معاشرے میں کتنے مشکل ہو چکی ہیں، ہاں بالکل ایسے ہی رپورٹ. اور جس بچی کو خلا لیے ہو یا جس کو طلاق ہو گئی ہو، اس کا تو تصور ہی مشکل ہے کہ شادی ہوگی دوبارہ. اور اس ظالم شخص نے 3 عورتوں کو اس طرح بیکار کیا ہے. اللہ رب العزت نے شادیوں کا حکم دیا ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ 2، 3، 4 شادیاں تم کر لو اپنی پسندیدہ عورتوں سے، لیکن کب؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو شادی کی صلاحیت رکھتا ہے، سب سے پہلے نمبر، سب سے پہلی چیز شادی کی صلاحیت، میڈیکلی فٹ ہو اللہ وہ شادی کرے. جس کے پاس خرچہ موجود ہو بیوی کو دینے کے لیے وہ شادی کرے. جس کے پاس شادی کی استطاعت نہیں ہے اور وہ دھوکہ دے، دھوکے دہی سے شادی کرے تو وہ حرام ہے، بالکل وہ ٹھیک، ناجائز کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے. بالکل اور ان بچیوں کے ساتھ وہ بہت ظلم ہے اس معاشرے میں. میرے پاس شیخ ایک کیس آیا کہ بچی نے 2 سال تک اپنے والدین کو نہیں بتایا کہ میرا خامد شادی کے قابل ہی نہیں ہے. 2 سال کے بعد اس بچی کی بس ہو گئی، اور بتایا کس وجہ سے کہ ببو میں اس گھر میں صرف نوکرانی ہوں، خامد نہیں ہے، اور ساس مجھ سے نوکروں کی طرح کام لیتی. بچی کے پاؤں میں جوتا ٹوٹا ہوا تھا، مرمت بھی نہیں کرا کے دیا. تو والد نے ایسے ہی پوچھ لیا ایسے روٹین کے مطابق، بیٹا کیا بات، جوتا ٹوٹا ہوا ہے نیا لے لو. تو وہ رو پڑی، پھٹ پڑی کہ ابو میں نے 2 سال آپ کو نہیں بتایا کہ میرے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. مجھے جوتا نہیں لے کر دیا جاتا، مجھے ناشتہ دوسرے عام انسانوں کی طرح نہیں کیا دیتے، جو کھانا میں نے بنایا ہے اسی میں سے مجھے نہیں کھانے دیا جاتا، اور میں اس گھر میں نوکرانی کی طرح رہ رہی ہوں، مجھے بیوی والے کوئی حقوق حاصل نہیں ہے. تو باپ تو سر پکڑ کے رہ گیا کہ بیٹی آپ نے اس وقت کیوں نہ، ابو میں آپ کی عزت کے لیے نہیں بولی. اللہ، تو بیٹیاں تو والدین کی عزت کے لیے چپ رہتی ہیں. تو یہ شخص جس کو پتہ ہے کہ میڈیکلی وہ انفٹ ہے وہ شادی کرے تو یہ ظلم ہے. شیخ میں ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس بیٹھا تھا، کافی عرصے پہلے کی بات ہے. اچھا جی. ایک نوجوان بڑا سوٹڈ بوٹڈ آیا اور اس نے اپنی رپورٹ ڈاکٹر کو چیک کرائی. تو ڈاکٹر کہتا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ تو میڈیکلی انفٹ ہے، کسی اچھے طبیب حکیم کے پاس جا، کوئی نسخہ کشتہ لے، تو شادی کے قابل نہیں ہے. لیکن تم نے اور تمہاری والدہ نے ضد کر کے شادی کی، اور 2 سال ہو گئے بچی کو تم دوائیاں کھلا رہے ہو کہ بچہ نہیں ہو رہا، اللہ، اور تمہاری رپورٹ اب بھی آئی ہے کہ تم 0. اب اگر تم نے اس بچی کو دوائی کھلائی تو میں تمہارے ڈاکٹر ہونے کے ناطے تمہارے خلاف کیس کروں گا کہ تم خود شادی کے قابل نہیں ہو، تم دوائی نہیں کھاتے، تم علاج نہیں کرواتے، اور اس بچی کو جو صحت مند اس کو دوائیاں دے دے، اس کا جگر کا ستیہ ناش کر دیے، اس کا معدہ بیڑا گرک کر دیا. اویئرنس بہت ضروری ہے اس معاملے تو میں. یہ ظلم ہے. شادی کرنا اس کے لیے جائز ہے جو میڈیکلی فٹ ہو. سب سے پہلا آپ نے جیسا فرمایا، سب سے پہلی چیز میڈیکلی فٹ ہو، اور اس کے بعد بیوی کو دینے کے لیے نفقے کے لیے خرچہ موجود ہو. اچھا مفتی صاحب ایک اور چیز ہے، جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں نفقہ ہو، نان نفقہ کے لیے آج کل ہمارے معاشرے میں یہ کہتے ہیں جی شادی کر دو بچہ بعد میں دیکھ لیں گے، وہ لڑکی اپنا رزق لے کے خود آتی ہے. اس کے بارے میں میں چاہوں گا، انا للہ و انا الیہ راجعون. لڑکا کوئی کام نہیں. یہی قانون اپنی بیٹی کے لیے کیوں نہیں اپناتے؟
اپنی بیٹی کی شادی کسی ایسے لڑکے کے ساتھ کیوں نہیں کرتے جو کہ بالکل کوئی نہیں کماتا, ہاں بالکل, جو گھر میں بیٹھا ہو ویلڑ. اپنی بیٹی کی شادی کرتے وقت تو مل مالکن ڈھونڈتے ہیں, اچھی جاب والا ڈھونڈتے ہیں, بالکل بھاری سیلری والا ڈھونڈتے ہیں. بالکل ایسے ہی, تو دوسروں کی بیٹیوں کے لیے یہ معیار, تو یہ دوگلا پن ہے. بے شک ایسے ہی. تو اسلام سے اس کا ہم اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق کوئی تعلق نہیں. بہت شکریہ. جو اپنے لیے اپنی بیٹی کے لیے پسند کرتے ہو وہی ان کی دوسروں کی بیٹی کے لیے پسند کرو. شیخ فرمائیے. شیخ صاحب نے مسئلہ واضح کر دیا اور مکمل بتا دیا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ شادی, خاتون شادی کرتی ہے, مرد شادی کرتا ہے. مقاصد نکاح میں سے ایک بڑا مقصد جو ہے وہ اولاد ہے. ہاں بالکل ایسے. یعنی جب نکاح ہو جاتا ہے 1 سال گزرتا ہے, بلکہ سال نہیں 2-3 ماہ گزرتے ہیں, تو لڑکی کی جو سہیلیاں ہوتی ہیں وہ پوچھتی ہیں کیا امید, کوئی خوشخبری آ رہی ہے, کیا مسئلہ کیا نہیں. یہ سلسلہ چلتا ہے, 1 سال گزرتا ہے, 2 سال گزرتے ہیں, پھر بالآخر اس لڑکی کو طلاق ہی دے دیتے ہیں کہ یہ تو بچے پیدا کرنے کی قابل ہی نہیں ہے. اور مسئلہ کدھر ہے؟ مسئلہ اور جو نقصان ہے وہ صاحب میں. بالکل ایسے ہی. لیکن وہ مانتے نہیں, وہ سب اپنی مردانگی کے خلاف سمجھتے ہیں. سب سے پہلے جب کسی نے شادی کرنی ہو اپنا ٹیسٹ کرائے اچھا کہ وہ شادی کے قابل, یعنی شادی کے قابل ہونا صرف یہ نہیں ہے کہ وہ یعنی کہ جمع کر سکتا ہے اور مادہ منویہ اس کے اندر موجود ہے. یہ بھی دیکھے کہ یہ مادہ منویہ کے اندر جو جرثومے ہیں وہ زندہ بھی ہیں کہ مرے ہوئے ہیں. تو ہر لحاظ سے مکمل چیک اپ کر کے, ٹیسٹیں کر کے, پھر اس کے بعد نا وہ شادی کا پیغام بھیجے اور شادی کا سلسلہ شروع کرے. کسی کی زندگی کیوں تباہ کرے, یہ سب سے بڑا امپورٹنٹ ہے مفتی صاحب. یعنی مجھے بہت سے ایسے گھرانے معلوم ہے کہ بندے کے اندر نقص ہے, مرد کے اندر نقص ہے, عورت کے اندر کوئی نقص نہیں ہے, لیکن وہ بیچاری بیٹھی ہوئی ہے. اب وہ کیا ہے کہ شرم کے مارے اور خاندان کی عزت کے لیے, والدین کی عزت کے لیے وہ بیٹھی ہوئی ہے. اور یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا, ایک شادی کر لی, بچہ نہیں ہوا, دوسری کر لی, تیسری کر لی, ایک دفعہ بھی یہ گوارا نہیں کیا کہ جا کے اپنے آپ کو تو چیک کریں. یہ ظلم ہے, مرد کی مردانگی کی توہین اس کو کہا جاتا ہے. اور ایسے بھی ہے کہ لڑکی نے خلع لے لیا کسی ایسے شخص سے جس سے اولاد نہیں پیدا ہو رہی تھی, اور وہ مالدار تھا, شادیوں پہ شادیاں کر رہا ہے. اس نے کسی اور اللہ کے بندے سے نکاح کر لیا, وہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سال بعد اس کو اولاد کی نعمت سے نوازا. اور ایسے بے شمار مثال ہے. ایسے ہی بالکل ایسے ہی. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. یہ ہم ناظرین کرام, ہم یہ حساس ترین ٹاپکس ہیں, یہ نارمل ڈیلی لائف میں ڈسکس ہونے والے ٹاپکس نہیں ہیں. ہمارا یہ ڈسکس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اویئرنیس پھیلانا. اگر یہاں پر سوشل میڈیا کا دور ہے, ہر چیز موجود ہے انٹرنیٹ پر, ہر سہولت موجود ہے, ہر چیز موجود ہے, آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کچھ اچھا اڈاپٹ کرتے ہیں یا برا اڈاپٹ کرتے ہیں. اب اس دور کے اندر آپ تک یہ حساس ٹاپکس پہ بات کرنا اور صحیح اسلام کے اصولوں کے مطابق, اسلامی شریعت کے مطابق رہنمائی آپ کو دینا, یہ ہمارا فرض ہے. ہم اس کو کوئی پروموٹ نہیں کرتے, لیکن آپ کو تعلیم دینا اور آپ تک میسج پہنچانا, اویئرنیس آپ کو دینا, یہ ہمارا بیسک فرض ہے. اور امید کرتے ہیں کہ آپ اس کو پسند کرتے ہیں اور اس سے سیکھتے ہیں. ہماری کوشش یہی ہے, انشاءاللہ ہم اس کوشش کو جاری رکھیں گے. مفتی عبدالولی خان صاحب, شیخ سوال کی جانب بڑھیں گے. بیک ٹو دا ٹاپک. پوچھا گیا ہے چھپکلی جو عام گھروں میں ہوتی ہے اسے مارنے کا بھی ثواب ہے؟ ہاں بالکل, مارنے کا ثواب ہے. اچھا, یہ تو ایک گندی سی چیز ہے, مضر بھی ہے اور زہری بھی ہے. بالکل. تو کھانے میں گر جائے, دودھ میں گر جائے, اس کا بڑا نقصان ہو جاتا ہے. ہاں جی. اور حدیث میں جو آیا ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے, جو بندہ اس کو مارے اور ایک ہی ضرب میں اس کو قتل کر دے, اس کے لیے 100 نیکیاں ملتی ہیں. اچھا, اب بعض لوگ کہیں گے کہ اب چھپکلی کو مارنے کا کیا تک بنتا ہے اور پھر 100 نیکیاں اس کے بدلے میں ملتی ہیں. تو ہم اسے یہ کہتے ہیں کہ یہ شریعت کا حکم ہے. جب حدیث آ گئی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے, ہمیں اسے سر تسلیم خم کر دینا چاہیے اور یہ بات مان لینی چاہیے. اس کی کیا حکمت ہے, کیا حکمت نہیں ہے, ایک حکمت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا بھی دی ہے کہ یہ ایسی طبعاً مضر چیز ہے
کہ یہ چپکلی پھونکے مار رہی تھی، یعنی اس کی نسل ایسی ہے، اوپر اس کے دادے پردادے جو ہے نا وہ بھی ایسے ہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پر جو آگ جلائی گئی تھی اور اس میں وہ ڈالے گئے تھے، یہ دور سے پھونکے مار کے نا اس کو مزید بھڑکانے کی کوشش کر رہی تھی، حالانکہ اسے کچھ نہیں ہو رہا تھا، لیکن وہ بدتی نہ تھا، یعنی وہ خباثت جو ہے نا اب یہ ہے۔ اب شریعت نے اس کا یہ حکم بتا دیا ہے، اب سام کو بھی مارنے کا حکم ہے، اب سام کو مارنے کا حکم ہے، چاہے وہ حرم میں ہو چاہے وہ زمین حل میں ہو، اس کے متعلق کوئی نہیں کہتا کہ سام کو مارنے کا کیوں حکم، کیونکہ اس کے متعلق ان کو پتہ ہے اگر اس کو چھوڑا جائے تو نقصان ہوگا۔ یہ بھی ایسی مضر ہے، نقصان دہ ہے، اور اس کا مارنا اس میں بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے بہترین طریقے سے اس کو اتنی زہریلی ہے کہ ہمیں اس کا صحیح طور پر تصور بھی نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں معصوم سا جانور ہے، گھر میں پھر رہا ہے، یہ آپ کیا ہی کہہ رہے ہیں، ایسے ہی کہا جاتا ہے، یہ بہت مضر ہے۔ ہمارے ایک دوست کہتے ہیں کہ ہم گاؤں میں رہتے تھے، اچھا تو چپکلی لسی والے مٹکے میں گر گئی، والدہ نے لسی بنا کر رکھی تھی، اوپر سے وہ ننگا رہ گیا اتفاق سے، اوپر سے چھت سے گری سیدھی مٹکے کے اندر، مر گئی ڈوب کے۔ تو والدہ نے کہا کہ اب لسی ضائع نہیں کرتے تو چلو گدھے کو پلا دیتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ تو گدھا وہ لسی پیتے ہی پھڑک گیا، اتنا شدید زہر ہوتا ہے اس کے اندر۔ تو جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ سام کو تو ہم سب مارتے ہیں کہ وہ زہریلا ہے، کیونکہ ڈائریکٹلی وہ اس کے زہر کا ہمیں تجربہ نہیں ہے۔ جن لوگوں نے تجربہ کیا ہوا ہے، دیکھا ہوا ہے، وہ تو اس کو مارتے ہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے۔ ہاں بالکل ایسے ہی، اور اس کو اویئر کرتے ہیں لوگوں کو کہ یہ اس اور کو اس کو پاس مارنے کا میں طریقہ بتاتا ہوں۔ اچھا شیخ صاحب نے فرمایا نا کہ اگر ایک ہی وار میں نشانہ باندھ کے ماریں تو 100 نیکیاں ملتی ہیں۔ عموماً جب ہم اس کو مارتے ہیں تو اس کی دم کٹ جاتی ہے، یہ بھاگ جاتی ہے، ایسے ہی۔ اس کو مارنے کا طریقہ یہ ہے کہ ڈنڈا لمبا لیں، اچھا ٹھیک، لمبا ڈنڈا ہو، اور جس طرف اس کا منہ ہو نا ہاں اس طرف سے ماریں۔ مثلا ادھر کو منہ کر کے بیٹھی تو ادھر سے ڈنڈا لائیں، اچھا، کیونکہ یہ جب بھاگے گی تو آگے کو بھاگے گی نا، تو آپ کا ڈنڈا بھی ادھر سے آ رہا ہوگا تو منہ پر لگے گا اور ایک ہی وار میں پھٹک جائے گی، ایک بار میں کام تھا۔ اور اگر پیچھے سے ماریں گے تو اس کی دم کٹے گی اور وہ بھاگ جائے گی، بچ جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب، چپکلی کو ماری اور نیکیاں کمائیں۔ اور کالر ہے ہمارے ساتھ جی، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرزا محمد شفیق صاحب مسائی وال سے، کیسے ہیں جی آپ؟ جی جی الحمدللہ، اللہ کل حال ٹھیک ہے ماشاء اللہ۔ جی میں نے آپ سے یہ سوال کرنا ہے کہ ایک بندہ نماز جنازہ لیٹ آتا ہے، نماز جنازہ ہو رہی ہے، وہ نماز جنازہ پڑھانے والا دعائیں پہ آ گیا ہے، دعائیں پڑھ رہا ہے، اللہ مغفر لی یہ نوا بھائی نوا شاہد، وہ آگے ساتھ ملتا ہے، ساتھ ملنے کے بعد وہ باقی نماز کو کیسے مکمل کرے گا، کیونکہ وہ پہلی تو 3 تکبیریں اس کی رہ گئی ہیں، ہاں بالکل ایسے، اور پھر سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھی اس نے، ہاں جی، تو اس کے بارے میں کیا ہے کہ حکم کیا ہے کہ اگر وہ نماز جو باقی ہے وہ کیسے مکمل کرے گا؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مرزا محمد۔ تکبیریں پوری جی بہت شکریہ، مرزا محمد شفیق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے سائی وال سے۔ شیخ مفتی اجمل بھٹی صاحب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی تعلیمات جو نماز کے بارے میں ہیں وہ یہ ہے کہ جب کوئی بندہ لیٹ پہنچے نماز میں ہاں جی، تو اس کو حکم ہے فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا، کہ جو نماز تمہیں مل جائے وہ پڑھ لو، اور جو باقی رہ جائے اس کو پورا کر لو۔ اچھا ٹھیک، تو اب یہ جو شخص آ کر تیسری تکبیر میں ملا ہے یا چوتھی میں ملا ہے تو یہ اس کی ابھی پہلی ہے، اچھا، یہ اپنے حساب سے شروع کرے گا۔ لیکن شروع امام اب جہاں بھی ہے اس کو چھوڑے، آپ اس کے ساتھ آ کر ملے، ہاں ٹھیک ہے، مل گیا، اللہ اکبر کہہ کے، تو یہ اپنی سورہ فاتحہ سے شروع کرے گا۔ ٹھیک ہے، ثنا پڑھنی ہے تو پڑھے، سورہ فاتحہ پڑھے، آگے سورت پڑھے ملا کر، اس کی پہلی تکبیر ہوگی۔ جب امام آخری تکبیر میں اڑ گا تو پھر یہ دروشی پڑھ لے، جب امام سلام پھیرے گا تو اس کی 2 باقی والی رہ گئی ہیں، یہ دعائیں پڑھ کے آخری سلام پھیر لیں۔ اچھا جی، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ شیخ فرمائیے۔ ہاں جی، مسئلے کی صورت تو یہی ہے جیسے کہ شیخ صاحب نے بتا دیا ہے۔ جی جی، ایک بات اہل علم ایک دوسری صورت بھی بتاتے ہیں، وہ بھی آسانی کے لیے ہم بیان کر دیتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ جیسے ہی بندہ نماز میں شریک ہو گیا، نماز جنازہ میں، تو جو امام صاحب پڑھ رہے ہیں، مثلا وہ دعائیں پڑھ رہے ہیں، اللہم اغفر لحینا و میتنا، یہ بھی اللہ اکبر کہہ کے یہی دعا پڑھنی شروع کر دے۔ ٹھیک ہے، جب وہ سلام پھیر لے تو یہ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے، اچھا، پھر تکبیر کہے، پھر اس کے بعد درود شریف پڑھے، پھر تکبیر کرے، تو اس کی 4 تکبیریں مکمل ہونے کے بعد
یہ سلام سلام پھیر پھیر اچھا یعنی یہ بھی ایک آسانی والا طریقہ ہے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ جی مفتیان کرام. ناظرین یہاں پر وقت چھوٹی سی بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. آپ کی جانب سے بھیجے گئے سوالات واٹس ایپ پہ. مفتی محمد اجمل بھٹی صاحب سے فرمائیے گا. پوچھا گیا ہے کہ ایک شخص کی 2 شادیاں تھیں. اس نے پہلی بیوی کے بیٹے کو کچھ جائیداد میں سے حصہ دے کر سائن کرا لیے کہ میں تمہارا باپ ہوں تو اس پر سائن کر دو. اس نے کر دیے، جبکہ سائن یہ تھے کہ اب میرا کوئی مزید حصہ نہیں ہے. حالانکہ کاروبار کا جو اصل سرمایہ تھا اس میں سے ابھی حصہ باقی تھا. تو والد کی یہ تقسیم ٹھیک ہے؟ والد زندگی میں بانٹ رہا ہے اور بانٹتے وقت بھی ہیرا پھیری کر رہا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ والد کو اتنی جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے. جب تک وہ زندہ ہے یہ ساری ملکیت اس کی ہے. بیٹوں کا ابھی کوئی حصہ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. اگر ان کو ایک پیسہ بھی نہ دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اوکے. جبکہ وہ بالغ ہیں، جوان ہو چکے ہیں. جوانی تک ان پر خرچ کرنا والد کی ذمہ داری تھی. جب وہ بالغ ہو گئے، جوان ہو گئے، اب اپنا کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، تو اب والد کی ذمہ داری نہیں ہے. ہاں اگر کوئی بچہ کمزور رہ گیا ہے، بزنس نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے، اس کی ہیلپ کرنا والد کے لیے ضروری ہے کہ اس کی ہیلپ اور کر دے. ٹھیک ہے. لیکن جائیداد کو بانٹنا اپنی زندگی میں یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اچھا جو کریں تو وہ اس کی پالک ہے. اگر وہ کرنا چاہتا ہے، وہ اس وجہ سے کرنا چاہتے ہیں. شریعت کی خلاف ورزی کرے گا. اچھا. اتنی جلدی شریعت سے زیادہ سیاح ہے یہ. وہ کہتے ہیں کہ بعد میں اللہ کانفلکٹ رب العالمین نے جو قوانین نازل کیے ہیں یہ ان سے زیادہ سیانہ نہیں ہو سکتا. بے شک اس میں کوئی شک کی بات جس میں اللہ نے جو حکمت رکھی ہے اس کو یہ کبھی پا ہی نہیں سکتا. بے شک ایسی. تو اللہ نے کہا اپنی زندگی میں کھاؤ پیو. یہاں پر ہزاروں مثالیں ایسی دی جا سکتی ہیں کہ والدہ نے اپنی زندگی میں جائیداد بانٹی اور پھر وہی اولاد دشمن ہو گئی. حالانکہ وہ اس وجہ سے بانٹتے ہیں کہ دشمنی نہ بڑھے. دشمنی نہ بڑھے، لیکن وہ الٹی انہی والدین کی دشمن بن گئی. اللہ اکبر. میں آپ کو 20 مثالیں دے سکتا ہوں. اچھا. بیٹی کے نام جائیداد کر دی ہے تاکہ چچاؤں کو نہ ملے. ہاں جی اس کی ایک ہی بیٹی ہے مثلا، ہاں جی ٹھیک. تو نصف تو اس کو مل جائے گا. ہاں تو نصف چچا کو جانا تھا. نصف چچا کو جائے گا. اچھا. وہ عصبہ ہونے کی وجہ سے اس نے کیا کیا، اپنی بیٹی کے نام ساری جائیداد اپنی زندگی میں ہی ساری جائیداد اپنی جائیداد. ٹھیک ہے. اچھا اب وہاں پر داماد صاحب اس نے کہا اس کو نکالو، یہ جائیداد تو ہماری ہے. باپ کو ہی نکال دیا. باپ کو ہی نکال دیا. باپ کو ہی نکال دیا. یہ بیٹی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بیٹیاں بڑی نرم دل ہوتی ہیں. ہاں جی. تو ظالم بھی ہوتی ہیں کئی. ہاں بالکل. تو اس لیے شریعت نے جب یہ قانون دیا ہے کہ آپ کی زندگی میں آپ کا مال آپ کی ملکیت ہے، کھاؤ پیو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تقسیم کرو، رشتہ داری پر بانٹو. جب آپ جاؤ گے جو بچے گا وہ شریعت نے قوانین دی ہے وہ تقسیم ہو جائے گا. آپ کو اتنی جلدی کرنے کی ضرورت نہیں. بے شک ایسے ہی. اگر آپ نے اپنے بیٹے کو ہیلپ کرنے کے لیے کچھ دیا ہے تو جائز ہے. آپ اس کو کاروبار کرنے کے لیے مثلا دے رہے ہیں، ٹھیک ہے. کچھ دے دیا کہ چلو بیٹا تم اپنا کاروبار علیحدہ کر لو، ٹھیک ہے دے دیں، لیکن اس کو جائیداد کے طور پر تقسیم نہیں کریں. اچھا. اچھا مفتی صاحب گھر میں اگر کوئی کانفلکٹ چل رہا ہے بچوں کے درمیان آلریڈی، والدین اس کو سلجھانے کے لیے اپنی زندگی کے اندر والد صاحب جو ہیں وہ جائیداد کی تقسیم کر دیتے ہیں. اب کیا معاملہ ہے؟ اب پہلے لڑائیاں چل رہی ہیں، وہ کہتے ہیں جی لڑائیاں ختم کروں اور میں ابھی سے الگ الگ کروں. اللہ المستعان، اللہ المستعان. یہ دولت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا تھا کہ میری امت کا فتنہ مال ہے. اللہ اگر یہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں ہو تو یہ فتنہ بن جاتا ہے. اگر اللہ کی راہ میں اللہ کی راہ میں خرچ نہ ہو، بچوں کی تربیت اسلامی نہ ہو تو یہ مال بہت بڑا فتنہ ہے. بے شک ایسے. اب اگر اس نے تقسیم کر ہی دی ہے جی. کہ یہ غلط ہے، شریعت کی روح سے ٹوٹلی غلط کیا ہے، اسے نہیں کرنا چاہیے تھا. اچھا. لیکن اگر اب کیا ہے تو پھر بچوں کے اندر برابری کریں. برابری کریں. بچوں کو گفٹ کے طور پر دے رہا ہے تو سب کو برابر دے. اچھا. کچھ علماء کرام کا یہ موقف بھی ہے کہ وہ شرعی اصولوں کے مطابق ہی تقسیم کرے گا. بیٹے کو ڈبل اور بیٹی کو سنگل. وفات سے اپنی زندگی کے اندر اپنی زندگی میں بھی اگر جائیداد بانٹ رہا ہے، بالکل اگرچہ وہ غلط ہی کر رہا ہے، ہاں ٹھیک ہے، لیکن وہ جائیداد کے اصولوں کے مطابق بیٹی کو سنگل اور بیٹے کو ڈبل دے گا. یہ بھی پوائنٹ آف ویو موجود ہے. یہ بھی موجود ہے علماء اچھا کرام کا، ٹھیک ہے، جو کہتے ہیں کہ تقسیم کر رہا ہے تو پھر کر لے، لیکن اسلامی اصولوں کے مطابق کرے. ٹھیک ہے. تو پھر اس کو اس طرح سے دینا چاہیے. لیکن دوسرے علماء کرام کہتے ہیں زندگی میں یہ گفٹ ہوگا، یہ وراثت نہیں ہے، تو اس میں بیٹی اور بیٹے کا حصہ برابر برابر ہوگا. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اگر ایک کو دیا تو دوسروں کو بھی دے برابر کا دے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. مفتی عبدالولی خان صاحب، شیخ پوچھا گیا ہے کہ 6 ماہ پہلے شادی ہوئی، 1.5 تولے سونا حق مہر تھا،
دلہن کو شک گزرا کہ چیک ہوا تو وہ نقلی تھا، اب عورت اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ یعنی شادی بھی ہے اور شادی کے اندر بھی دھوکہ ہے۔ جو 6 ماہ بعد دھوکہ باہر آتا ہے۔ ہاں، مہر ہے، ایک حق ہے، واجب حق ہے، اس کے اندر بھی یہ دھوکہ دے رہے ہیں، تو یہ تو ظلم ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو 1.5 تولہ سونا مہر میں لکھا گیا ہے، خاوند کے ذمے ہے کہ یہ اسے دے دے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اور یہ لازم اور ضروری ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ نہیں دیتا تو یہ خاوند جو ہے گناہگار ہے، اور اس عورت کو حق حاصل ہے کہ جب تک اس کو اصلی سونا نہ دیا جائے تم نے میرے قریب نہیں آنا۔ اچھا وہ اپنے قریب نہ آنے دے تو یہ بھی اس کے لیے جائز ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے نا علیحدگی وہ چاہتی ہے، نہیں رہنا چاہتی، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے بعد اس کو کوئی ایسا فرشتہ یا حور تو نہیں ملے گا، مردانہ حور، وہ بھی ایسی لوگ ہوں گے، تو وہ صبر کرے، اصلاح کی کوشش کرے، دعا بھی کرے، بالکل ٹھیک ہے، اور جو ہے نا زندگی گزارے، بہتر طریقے سے گزارے۔ لیکن اگر اس نے علیحدگی کا فیصلہ کر ہی لیا ہے اور وہ نہیں رہنا چاہتی، تو یا تو خاوند کو کہے کہ طلاق دے دو، اور 1.5 تولہ سونا بھی جو اصلی ہے وہ مجھے دے دو، طلاق دو اور مجھے آزاد کر دو۔ اوکے۔ اگر وہ طلاق نہیں دینا چاہتا تو پھر دوسری صورت یہ ہے کہ وہ خلع لے، بالکل ایسے ہی، خلع لے، اور وہ جو جعلی 1.5 تولہ سونا وہی واپس کر دے، اس کی جان چھوٹ جائے۔ یہ زیادہ بہتر ہے مفتی صاحب معاملہ۔ لیکن اگر یہ خاتون سمجھتی ہے کہ اس کا خامد ایک اچھا انسان ہے، ہاں بالکل، یہ اگر پوائنٹ موجود ہے، شریف آدمی ہے، اچھا انسان ہے، محبت کرنے والا ہے، کیئرنگ ہے، گھر کی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے، سونا ان کے پاس اس وقت نہیں تھا، ہاں بالکل ٹھیک ہے، تو وہ بیچارے مجبور ہو کر انہوں نے ایسا کیا ہے، تو معاف کر دے۔ اگر معاف کرنا ممکن ہو اس خاتون کے لیے، وہ سونا کو بہت بڑی چیز تو نہیں ہے کہ زندگی اس کے بغیر گزرتی نہیں ہے، بالکل ایسے ہی، لیکن اگر وہ خامد اچھا ہے، ہاں بالکل، اور آج کل اچھے خامد ملنا بھی بڑا مشکل شارٹیج ہے، بالکل، تو اگر اچھا خامد اس کو مل گیا ہے، گھر والے بھی اچھے ہیں، اس سے سلوک کرتے ہیں، تو پھر وہ اس سونے کو اگنور کر دے، معاف کر دے خامد کو، اور اپنی زندگی کو جاری رکھے انشاءاللہ۔ جی بہت شکریہ مفتیان کرام۔ کالر ہے ہمارے ساتھ، جی السلام علیکم۔ عتیق الرحمان صاحب صاحبال سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب سے میرا سوال تھا کہ نہر والا چلتا پانی پاک ہوتا ہے، اس کے اندر جو سیوریج کا پانی ڈلتا ہے، کہ آیا کہ وہ پاک ہوگا یا نہیں؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ عتیق الرحمان صاحب صاحبال سے ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ہر نہر کا چلتا ہوا پانی پاک نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، بالکل، ہر نہر جو چل رہی ہو وہ پاک نہیں ہوتا۔ اگر اس کے اندر پانی سے بدبو آ رہی ہو، سمیل آ رہی ہے، جیسے وہ کہہ رہے ہیں لاہور کی نہر لاہور کی ہے اور پورے لاہور کے گٹر اس نہر کے اندر گر رہے ہیں، بالکل، تو اگرچہ پانی پیچھے سے صاف ہی آتا ہے، لیکن آگے جا کر اس کے اندر گندگی جب ملتی ہے تو اس میں سمیل آنی شروع ہو جاتی ہے، بالکل ایسے ہی محسوس بھی ہوتا ہے، رنگ بدل جائے پانی کا، ٹھیک ہے، اس کا ذائقہ بدل جائے، تو پھر وہ پاک کب ہے؟ تو نہر وہ صاف ہے جو برفانی پہاڑ سے آ رہی ہے اور برف پگھل کے آ رہی ہے، صاف ستھرا پانی ہے، خوبصورت پانی ہے، صاف ہے، پینے کے قابل ہے، وہ صاف ہے، وہ پاک ہے۔ اور یہ جو ہماری نہریں ہیں جس کے اندر گٹر کے سارے گاربیج اس کے اندر جا رہی ہے، تو وہ پاک نہیں ہوتا۔ بیسک پرسپیکٹیو یہ بنا دیا ہے کہ جو چل رہا ہے پانی وہ پاک ہے، نہیں، جب 3 میں سے کوئی ایک چیز اس کی بدل جائے اور وافر مقدار میں گندگی اس کے اندر پڑی ہو، اس کی سمیل بدل جائے، اس کا رنگ بدل جائے، اس کی بو بدل جائے، تو پھر وہ پاک نہیں رہتا۔ اور یہ جو پانی ہے اس کے اندر سے سمیل بھی آ رہی ہوتی ہے اور گندگی بھی تو صاف نظر آ رہی ہوتی ہے، اس کے اندر مٹی بھی بہت زیادہ شامل، تو مٹی تو خیر پاک ہے، مٹی کا لیکن یہ جو گندگی ہے نا اس کی وجہ سے یہ پانی پاک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، شیخ فرمائیے۔ ہاں جی، شیخ صاحب نے جو بتا دیے بس بات یہی ہے، یعنی جب رواں پانی، جاری پانی، نہر کا پانی ہے، کسی چھوٹی سی ندی کا پانی ہے، جو بھی ہے، اگر اس کے اندر نجاست گر جائے اور نجاست کے گرنے سے اس کی جو بو ہے، سمیل، وہ بدل جائے یا رنگ بدل جائے یا پھر اس کا ذائقہ بدل جائے، یہ پانی نجس ہے، اس کے ساتھ وضو، طہارت، غسل
یہ نہیں ہو سکتا، کپڑے نہیں دھوئے جا سکتے، اس کو پینا بھی جائز نہیں ہے. جیسے کہ یہ راوی ہے، ہاں بالکل. اب راوی کا پانی رواں ہے، ابھی تو خیر کچھ زیادہ پانی آ رہا ہے وہ سیلاب کی وجہ سے، لیکن کچھ دنوں کے بعد پھر آپ دیکھیں گے یہ پانی وہ رواں پانی ہے لیکن نجاست والا وافر ہے. تو یہ یعنی یہ ایک ٹب ہے، تھوڑا پانی ہے، زیادہ پانی ہے، یہی قاعدہ جاری رکھو کہ نجاست کے گرنے سے اس کی رنگ، ذائقہ، بو میں تبدیلی آ جائے وہ نجس ہے. ان میں سے کوئی ایک بھی ہو تو نجس ہے. ہاں پاک چیز کے ملنے سے اس کے رنگ میں، ذائقے میں، بو میں تبدیلی آ جائے وہ نجس نہیں ہے. جیسے سیلاب کا پانی ہوتا ہے وہ پھر مقدار میں آ رہا ہوتا ہے لیکن اس کی رنگ کی تبدیلی کی وجہ سے وہ پانی نجس نہیں ہوتا کیونکہ مٹی اس کے ساتھ اس کی رنگت بھی مٹی والی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. مفتی اجمل بھٹی صاحب، شیخ پوچھا گیا ہے کہ میرے والدین نے باقی بہن بھائیوں کو شادیوں پر جہیز اور بری وغیرہ دی، مجھے نہ دے سکے کیونکہ میری شادی لیٹ ہوئی تھی. میرے پاس امی کے سونے کی کوئی چیز ہے تو کیا اس جہیز کے عوض یہ رکھ سکتی ہوں؟ اللہ المستعان. والدین دے نہیں سکے آخری عمر میں بچی کو کچھ، ہاں جی، تو اب یہ جو والدین چھوڑ گئے ہیں یہ تو بہن بھائیوں کو حصہ بھی ہے نا اس میں. اچھا یہ سب کا ہے، اب یہ وراثت بن گئی نا والدین کی. اوکے. تو اب اگر اس سونے کو باقی بہن بھائی خوشی سے اپنی اس بہن کو دے دیں تو پھر تو یہ ان کا حق ہے. ٹھیک ہے، وگرنہ باقی بہن بھائیوں کا بھی اس میں برابر کا حصہ ہے تو وہی ان کو وراثت کے طور پر تقسیم کرنی چاہیے. ان کو بتا کے رکھ لیں کہ بھائی یہ میری ہے، میں نہیں دوں گی. کیوں نہیں دوں گی؟ کیونکہ مجھے کچھ بھی نہیں ملا اور آپ کو سب کچھ ملا ہوا ہے. وہ خوشی سے کہیں کہ چل بہن ہے ہماری، کوئی بات نہیں، لے لو تو ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ مطالبہ کریں کہ نہیں جی یہ تو ہماری وراثت ہے، ہمیں حصہ دو، تو دینا پڑے گا. اچھا، حالانکہ وہ بچی تو کہیں نہ کہیں سوچے گی کہ آپ کو تو مل چکا ہے، اب میرا حصہ نہیں آیا تو نہیں مل سکا، والدین نہیں دے سکے تو اب اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بہتر کرنے والا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. مفتی عبدالولی خان صاحب، شیخ فرمائیے گا کہ ہماری ایک بہن ہے، سوال پوچھ رہی ہیں کہ والدین یا بھائی جائیداد کے لیے بیٹی کی شادی نہ ہونے دے تو لڑکی کسے ولی بنائے گی؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ. ایسا ظلم بھی اس معاشرے کے اندر ہو رہا ہے کثرت سے موجود ہے کہ جائیداد انہی کے پاس رہے، بھائیوں بیٹوں کے پاس ہی رہے، آگے نہ جائے تو بیٹی کی شادی نہیں کر دیتے. ہاں جی بالکل. یہ ظلم عظیم ہے اور یہ بہت بڑا جرم ہے. اب اگر اس لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی کیونکہ باپ صاحب جو ہے وہ اس کی شادی نہیں کرا رہا کہ جائیداد چلی جائے گی، تو یہ باپ سیء الاختیار ہے، یعنی برے اختیار والا ہے. سیء الاختیار، ولی کا اختیار ختم ہو جاتا ہے. اب یہ کس کو ولی بنائے؟ باپ ہے اس کی شادی نہیں کرا رہا، بھائی کو ولی بنائے، بھائی بھی نہیں کروا رہا، بھائی بھی نہیں کرا رہا، چاچے کو پھر اس کے بعد ولی بنائے. اچھا ٹھیک ہے، وہ بھی نہیں کرائے تو پھر السلطان ولی من لا ولی لہ، جو سلطان ہے، جو بادشاہ ہے، جو حاکم ہے، جو قاضی اور جج ہے، یہ ولی ہے ان لوگوں کا جس کا کوئی ولی نہیں ہے. پھر یہ جائے اور یعنی عدالت میں جائے، قاضی کے پاس جائے اور پھر اپنا نکاح وہاں سے کرائے. ٹھیک ہے، شیخ فرمائیے گا بھٹی صاحب اس کے جی. اسی طرح ہمارے ہاں قرآن سے شادی کا رواج ہے نا، قرآن سے شادی بھی اسی طرح کرتے ہیں. اچھا، کہ وہ جائیداد سے محروم رکھنے کے لیے اس کو کہتے ہیں کہ تم بی بی بن جاؤ، پیر بن جاؤ، بزرگ بن جاؤ، تم عبادت کرو تو قرآن کے ساتھ تم تعلق جوڑ لو، تمہیں ایک کمرہ دیا جائے گا، دنیا کی ہر سہولت دی جائے گی سوائے جائیداد کی. تو یہ ظلم ہمارے ملک میں کئی علاقوں میں موجود ہے. اور کچھ علاقوں میں اگر کسی خاتون کو طلاق ہو جائے تو اس کی دوسری شادی بالکل حرام ہے. اس کو بھی کہتے ہیں کہ بس آپ تم حجرے میں بند ہو جاؤ اور اللہ اللہ کرو. تو مقصد یہی ہوتا ہے کہ جائیداد نہ دینا پڑے. تو یہ ظلم ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہدایت دے. آمین ثم آمین. بہت شکریہ مفتی صاحب. بھٹی سے فرمائیے گا، پوچھا گیا ہے کہ میرا بھانجا ہے، 38 سال عمر ہے، رشتہ نہیں ہو رہا، انکار ہو جاتا ہے بار بار، اس کا حساب لگا دیں. میرے اس بیٹے کا نام فلاں ہے، اس کی والدہ کا نام فلاں ہے اور والد کا نام فلاں ہے. اللہ جی شیخ حساب لگائے. وہ خاص ہے. ہم اپنے اس چینل سے بارہا بتا چکے ہیں کہ یہ جو حساب لگانے والے ہیں ہاں جی، یہ فراڈیے ہوتے ہیں، ان سے بچ جائیں.
اور ہم کسی کو بھی حساب لگا کر نہیں بتاتے ہیں کہ یہ غیب کی خبریں دینا صرف میرے اللہ کے پاس ہیں. بالکل. اور اللہ اپنے انبیاء کرام کو دیتا ہے اور کسی کو غیب کی خبریں نہیں دیتا ہے. اچھا حساب لگوانا وہ کہتے ہیں غائب سے خبر لے کے دے کہ کیا معاملہ. وہ لگاتے ہیں, وہ باقاعدہ بتاتے ہیں, وہ ذائچے بناتے ہیں, بڑے بڑے کرتب ہیں ان کے پاس اپنے کسٹمر کو مطمئن اٹریکٹ کرنے کے لیے. اچھا ٹھیک ہے. تو ایسے لوگوں سے بچیں جو کہے نا کہ آپ اپنی والدہ کا نام بتائیں, فوراً آپ کی گھنٹی بج جانی چاہیے کہ یہ کوئی جادوگر ہے, یہ کوئی عراف ہے, یہ کوئی کاہن ہے جو والدہ کا نام پوچھ رہا ہے, تو اس سے بچ جائے, دور بھاگے. اور اگر وہ کہے جی اتنی فیس دے دیں میں سب کوئی بتا دوں گا, پھر تو بالکل سمجھے کہ یہ بالکل جھوٹا اور مکار آدمی ہے, اس سے دور رہیں. باقی باقی بچے کی شادی نہیں ہو رہی تو اس کے لیے کثرت سے استغفار کریں, ٹھیک ہے, 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کریں, درود شریف پڑھیں, اور تہجد کے ٹائم اٹھ کر اللہ سے دعا کریں, اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. اچھا محسن فرمائیے گا یہ تمام چیزیں والدین ہی کریں گے کہ بچہ بھی کرے گا جس کی نہیں ہو رہی؟ جس کو تکلیف ہے وہ کرے تو زیادہ فائدہ ہوگا. بھوک جس کو لگی ہے بالکل روٹی اس کو دے یا والدین کو دے. بالکل ایسے ہی. اچھا یہی کرتے ہیں والدین, پوچھتے ہیں ہمیں سوالات آتے ہیں, والدین کی شفقت ہے نا, والدین کی شفقت ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ہم ہی کچھ پڑھ لیتے ہیں, بچہ تو پڑھتا نہیں, بچہ تو پڑھتا نہیں ہے, تو ہم ہی کچھ کر لیتے ہیں. تو ٹھیک ہے والدین بھی کریں, بچے کو بھی کوشش کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا اور پھر جو شادی آسان بنانے کا نسخہ ہے نا, ہاں یہ ضروری ہے شیخ فرمائیے. شادی کو آسان بنانے کا نسخہ یہ ہے کہ اپنی شرطیں کم سے کم رکھیں. ہاں بالکل ایسے. بالکل. وہ جو کہتے ہیں نا ہماری اتنی عمر ہو گئی اور ہماری شادی نہیں ہو رہی, جب ان سے بھی پوچھا جائے نا کہ آپ کو رشتہ کیسا چاہیے, تو وہ اتنی بڑی ڈیمانڈ لسٹ بنا بالکل ایسے چارٹ ان کا ہوتا ہے تیار. بالکل. دوسری طرف بیٹیوں والے پریشان پھرتے ہیں, ہاں بالکل, ان کو پوچھا جائے تو ان کی بھی ڈیمانڈ ہوتی ہے, لڑکے میں یہ ہو یہ ہو یہ ہو یہ ہو یہ ہو, جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکوں سے کہا فض پر بذات الدین تربت یداک, تیرا بھلا ہو جائے نیک سیرت کردار والی لڑکی سے شادی کر لو. اور لڑکیوں کے بارے میں کہا اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ, جب تمہارے پاس رشتہ لینے کے لیے اچھے اخلاق والا, اچھے دین والا, کردار سیرت والا لڑکا آ جائے تو اس کو رشتہ دے دو. بالکل. اگر معیار یہی ہو تو میں کہتا ہوں ایک دن میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں شادیاں ہو جائیں, لیکن ہمارے معیارات کچھ اور ہیں, اس وجہ سے پھر ہم دکھی ہیں, اس وجہ سے پھر شادیاں نہیں ہو رہی. اللہ تعالیٰ سب کو سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. بہت شکریہ مفتی صاحب. ناظرین کرام پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ہمارے ساتھ موجود رہے فضیلت الشیخ مفتی اجمل بھٹی صاحب, بہت شکریہ. تشریف آوری کے شیخ, بہت کچھ سیکھنے کو ملا الحمدللہ ہمیشہ کی طرح. اور مفتی عبدالولی خان صاحب شیخ, آپ کی تشریف آوری کے بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے. ناظرین کرام آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ پروگرام UMT کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے, جو کہ پاکستان کا پہلا AI پاورڈ ایجوکیشن ایکسپیرینس اپنے اسٹوڈنٹس کو فراہم کر رہے ہیں. اسی کے ساتھ آپ سے چاہیں گے اجازت, اور ایک چھوٹی سی آپ سے یو کین سے کہ ہم ریکویسٹ کریں گے کہ جیسا کہ آج کے پروگرام میں ہم نے ڈسکس کیا کہ اپنے گھروں کو جنت بنائیں نہ کہ جہنم بنائیں. کوشش کریں, برداشت اپنے اندر پیدا کریں, چاہے آپ ایک مسز وائف کے روپ میں ہیں, ایک شوہر کے روپ میں, ایک بھائی کے روپ میں, ایک بہن کے روپ میں ہیں, باپ بیٹی بچہ کسی بھی روپ میں آپ موجود ہیں, ایک شہری ہونے کے ناطے بھی برداشت اپنے اندر پیدا کریں تاکہ یہ معاشرہ بہت ہی خوبصورت بن سکے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور ہمیں اپنی دعاؤں میں خاص طور پر یاد رکھیے گا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. اللہ نگہبان. أهل الذكر إن كنتم